बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और इससे पहले कि हम कोई और बात करें, सबसे अहम जो इस वक्त इशू है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और बड़ी पजीराई हुई पाकिस्तान की। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे व्हाइट हाउस में होने वाली तारीखी मुलाकात का और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। जैसे कि कल भी हमने आपको बताया था कि ज़ोहराना दिया जाएगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में, तो ज़ोहराने पर उन्हें मदऊ किया गया था। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अमरीकी सदर ने किसी मुल्क के आर्मी चीफ को ज़ोहराना दिया। यूजुअली हम देखते हैं कि हुकूमत के डेलीगेशंस होते हैं, वहाँ की जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, अक्सर बेशतर हमने वो मुलाकातें देखी हैं। सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात तकरीबन 2 घंटे जारी रही और इस अहम तरीन मुलाकात में DGISI और ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदार भी शरीक थे। बिल्कुल। और उसके बाद मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं। जनरल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया के लिए मदऊ किया था और उनका शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। आप ये सोचें कि पाकिस्तानियों का आज सीना फख्र से भर जाना चाहिए, बुलंद हो जाना चाहिए। नाम पाकिस्तानियों का जो इंटरनेशनली हुआ है, हमारे काबिल एहतराम और कॉम्पिटेंट सिपा सालार को मदऊ किया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। 2 घंटे तवील ये मीटिंग थी, ज़ोहराना दिया गया। उसके बाद फिर इस बात का एतराफ़ किया गया कि उनकी सलाहियतें जो थीं पाक भारत जंग के दौरान, उनकी सलाहियतों का एतराफ़ किया गया और उसके बाद फिर काबिल खराज तहसीन पेश किया गया। पहली बार नहीं हुआ, हमने देखा इससे पहले भी वो बार बार हमेशा जिक्र करते रहे। बड़ी जबरदस्त लीडरशिप है पाकिस्तान में। जब मैं उन लोगों से बात करता हूँ तो मुझे एहसास होता है। अच्छा, साथ ही तिजारती मुआहदे पर भी बातचीत हुई, जबकि मुलाकात में ईरान से मुताल्लिक भी गुफ्तगू हुई। तो क्या ये मामला रहा, आइए देखते हैं। I had him here. I wanted to thank him for not going into the war, ending the war. 2 nuclear powers, big nuclear powers. They decided that, so I was honored to meet him today. अच्छा, अब इस ज़ोहराने में बातचीत क्या हुई? फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात खित्ते और आलमी सूरत हाल के तनाजुर में गैर मामूली तौर पर अहम करार दी जा रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वफ्द से पहले मुलाकात के लिए मदऊ किया गया। ये मुलाकात पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते एतमाद और अहमियत की निशानदेही करती है और अमरीका की खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा भी है। और दूसरी बार इक़्तिदार में आने के बाद सदर ट्रंप की किसी भी अहम पाकिस्तानी शख्सियत से ये पहली मुलाकात है। अच्छा, माजी में हमने ये देखा था कि सदर परवेज मुशर्रफ से मुलाकात बतौर सदर मुमलिकत हुई थी जब उनको सदर का ओहदा मिला था, जबकि जनरल राहिल शरीफ और कमर जावेद बाजवा के दौर में अमरीकी सदूर से कभी मुलाकात नहीं हुई। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंस है और ये सारा सिनेरियो, उसका जो बैकड्रॉप है वो है पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से वो जितनी बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने सीज फायर कराने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है और हमने देखा उसमें भारत को तकलीफ भी बहुत पहुंचती थी। लेकिन अब भारत क्या कर रहा होगा ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले वाशिंगटन से बिल्कुल वाशिंगटन हमारे साथ मौजूद है जहांजेब। हाँ जी जहांजेब, बताइएगा इस अहम और तारीखी मुलाकात से मुतालिक क्या तफसीलात हैं आपके पास? पहले जरा हमें अपडेट्स देते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी देखिए, आज जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की एक नई बुनियाद रखी है। देखिए, माजी में इस तरह कभी नहीं हुआ। अभी सदर बता रही थी कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन वो प्रेसिडेंट भी थे, आर्मी चीफ भी थे, लेकिन प्रेसिडेंट भी थे। लेकिन ये पहली मरतबा हमने देखा है कि किसी आर्मी चीफ को जो है अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में मदऊ किया और ना सिर्फ मदऊ किया बल्कि उनके एजाज में एक ज़ोहराना दिया। और ज़ोहराने के बाद ये मुलाकात जो थी ये तय थी सिर्फ 45 मिनट या 1 घंटे के लिए, लेकिन ये 2 घंटे तक जारी रही। और मैं खुद वहाँ व्हाइट हाउस में मौजूद था उस पूरी मुलाकात के दौरान और वहाँ पर भारतीय सहाफ़ी जो कि कभी व्हाइट हाउस में मुझे इतनी बड़ी तादाद में कभी नजर नहीं आए, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे और खलबली मची हुई थी और वो हैरान और परेशान थे कि ये हुआ क्या है, ये किस तरीके से जो है सदर ट्रंप ने जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जो है आज व्हाइट हाउस में मदऊ कर लिया है। अच्छा, फिर एक बात बड़ी अहम है कि ये मुलाकात जो है तकरीबन 2 घंटे जारी रही और इस मुलाकात के अंदर DGISI भी मौजूद थे। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की काबीना के कुछ अहम अरकान भी इसमें शामिल है, जिसमें वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का जिक्र किया जा रहा है। स्टीव विटकॉफ जो कि इस वक्त ईरान के साथ
جو امریکہ کے مذاکرات چل رہے ہیں اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اسٹیو وٹکاف، وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے. ساتھ ساتھ وہاں پر یو ایس ملٹری کے کچھ اہم جنرلز بھی موجود تھے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی کچھ اہم عہدیدار اس ملاقات میں موجود تھے. اور یہ ملاقات صرف پاک بھارت موضوع تک جو ہے وہ کہا جائے کہ بہت محدود نہیں تھی. اس ملاقات کے اندر جو ہے خطے کی مکمل صورتحال پر جو ہے گفتگو ہوئی ہے، کیونکہ دیکھیے پاکستان کے جو بارڈرز ہیں وہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ ملتے ہیں، اور پاکستان ایران کا بہت قریبی جو ہے وہ ایک ہمسایہ ہے. اور یہ بات صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہے، اور انہوں نے جب اس ملاقات کے بعد جب میڈیا سے مختصر گفتگو کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے ایران کے ساتھ اس کا تعلق بڑے اہم ہے. تو اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو ایران اور اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے اس پر پاکستان کی اہمیت کا صدر ٹرمپ کو بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہے، اور صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے ایران کو جو ہے مذاکرات کی میز تک لانے کے لیے. اب اسٹیو وٹکاف جو ہیں وہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر امریکی وفد کی سربراہی کرتے ہوئے مسقط روانہ ہو رہے ہیں، جہاں پر ایران کا وفد بھی جو ہے وہاں پہنچ رہا ہے، اور ایک آخری کوشش کی جا رہی ہے ایران کے ساتھ کسی نیوکلیئر ڈیل کو جو ہے فائنلائز کرنے کے لیے. یہ آخری موقع ہے ایران کے پاس، اور اس سے پہلے صدر ٹرمپ کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ صدر ٹرمپ جو ہے اس وقت بہت دباؤ میں ہیں. ان کے اپنے پورے صدارتی دور میں، پچھلا دور اور یہ دور، کبھی ان کو ایسے چیلنجز درپیش نہیں آئے کہ ایک طرف روس اور یوکرین کی جنگ چل رہی ہے جس کو روکنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، دوسری جانب اسرائیل کا ان کے اوپر شدید دباؤ ہے، اور جیوش لابی جو کہ واشنگٹن ڈی سی میں بہت مضبوط ہے ان کا دباؤ ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ جو ہے اس جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دے اور ایران کے جو جوہری سائٹس ہیں ان پر حملہ کرے. لیکن صدر ٹرمپ جو ہیں وہ جنگ کے مخالف ہیں، وہ جنگیں نہیں کرنا چاہتے، وہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں. لیکن جہاں زیب آپ نے کہا کہ جنگ کے مخالف ہیں، اور جب آپ اور ہم الیکشن کے دوران بات کر رہے ہوتے تھے تو اصل نیریٹو، اصل بیانیہ جو الیکشن کیمپین تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ یہی تھی کہ اینٹی وار ہیں وہ. لیکن پچھلے دنوں ان کے کچھ ٹویٹس ایسے آئے جس سے یہ خیال آیا، جس سے یہ ایک امیج بنا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بار بار دھمکیاں بھی دی جاتی رہیں ایران کو. لیکن جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے فیلڈ مارشل سے ملاقات ہونا، اور وہ اس بات پہ کہتے ہیں نا اپنی ایک وکٹری ہمارے کندھے پہ سوار ہو کر وہ یہ وکٹری جو ہے کلیم کر رہے ہیں کہ جو سیز فائر ہوئی، اصل میں تو جس طریقے سے پاکستان نے انڈیا کو بالکل ہی کہتے ہیں نا بیک فٹ پہ کر دیا تھا، اور پھر وہاں سے سیز فائر کی ریکویسٹ ہوئی تھی. تو آپ کے خیال میں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہوئی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر وہاں پر موجود تھے، ان سے یہ ملاقات، اب اس کو وہ اپنی وکٹری بھی کلیم کر رہے ہیں کہ میں نے سیز فائر کرایا ہے. تو یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے، وہاں کی جو میڈیا میں گفتگو ہو رہی ہے، خاص طور پہ اگر میں انڈین پرسپیکٹو سے بات کرنا چاہوں، وہ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ جی صدر، دیکھیے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے امریکہ آئے ہیں وہ ایک فاتح کی صورت میں یہاں پر آئے ہیں، وہ ایک جنگ جیت کر جہاں زیب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، آپ سے بات کرتے ہیں. شیر رحمان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے ذرا کوئکلی اس تمام صورتحال پہ ان کا بھی ٹیک لے لیتے ہیں. شہری صاحبہ، آپ اس ملاقات کو کیسے دیکھتی ہیں، آپ کیسے انالائز کرتی ہیں اس ملاقات کو؟ جی شکریہ. دیکھیے کہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تاریخی میٹنگ ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیے پہلے کبھی کسی پریزیڈنٹ نے، سرونگ امریکن پریزیڈنٹ نے اس طرح پاکستان کے کسی چیف آف آرمی اسٹاف یا کسی بھی رولر، یہ تو اب رولر ڈائریکٹ پوزیشن میں نہیں ہے، کسی بھی اس حکمران طبقے کے لیول کو اس طرح لنچ پر بلایا. چیف آف آرمی اسٹاف کو نہیں اس طرح کبھی انوائٹ کیا گیا، اور یہ ایک اس لیے بھی تاریخی ہے کہ وقت بھی ایسا ہے، تاریخ کا موڑ بھی ایسا ہے، اور ساری دنیا کی نظریں اس وقت امریکہ کی فیصلہ کن کردار پر بھی ہیں. پاکستان اس وقت سب کی نظروں میں بھی ہے، اس لیے خاص طور سے اس ہندوستان کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے حال میں، اس کے حوالے سے بھی اوبیسلی، اور ایران اور اسرائیل میں جو کشیدگی جاری ہے، بلکہ جنگ کیا کشیدگی کیا جنگ کا چھٹا دن جاری ہے. تو بہت سارے اس وقت ایونٹس ہوئے ہیں، اور اس کا محور اس وقت ظاہر ہے
پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہی کردار ہے. اور انہوں نے جس طرح باتیں بھی کی ہیں اس کے بعد, دیکھیے کہ میں بہت امپریسڈ ہوں اور میں شکر گزار ہوں, میرے لیے یہ ایک اعزاز کی بات تھی. یہ ساری پازیٹیو میسیجنگ جو آ رہی ہے واشنگٹن سے, یہ میں سمجھتی ہوں پاکستان کے لیے تو ہے ہی ایک امپورٹنٹ اور اہم وقت, اور یہ ظاہر بات پاکستان کی بہتری کی طرف ہی ہوگی. لیکن ہندوستان کی, میں ابھی آپ کی بات سن رہی تھی, وہاں تو صفحے ماتم ہے جی. ایگزیکٹلی. اور جی وہاں ہضم نہیں ہو رہی ہے یہ بات, ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. اب 1.5-2 مہینے ہو گئے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے جی. ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کا رول کہاں پہنچ رہا ہے جیو پولیٹیکلی. ایک تو وہ ہائیفنیٹ ہو رہے ہیں بار بار. ابھی بھی آپ 13ویں دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں دونوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں, میں دونوں کے ساتھ ٹریڈ کا ڈیل کر رہا ہوں. وہ بار بار جھٹلاتے ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں بار بار اسی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی ایڈ ہاک کر کے انہوں نے بات چھوڑ دی. اور آپ کو یاد ہے اس کا یہ اوور نائٹ بات نہیں ہوئی ہے, اس کا ایک تسلسل چل رہا ہے کہ پہلی اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں انہوں نے پاکستان کا نام لیا تھا کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے, سب کو یاد ہوگا. وہ بھی انہوں نے کہا کہ چلے رینڈم ہوگا, رینڈم تو نہیں ہوا ہے. یہ ایک سسٹینڈ ان کی انگیجمنٹ رہی ہے. جنرل کوریلا جو سینٹ کام کے چیف ہیں, انہوں نے بھی یہ بات ریپیٹ کی کہ جی دے ٹریمینڈس پارٹنرز. تو یہ کڑیاں سب جڑ رہی ہیں جی. اور یہ جو لنچ ہے اس کی ایک, جسے میں کہتی ہوں پیک ہوگا آف ڈس انگیجمنٹ, اور ایک نئی شروعات بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں نئی شروعات بھی ہو سکتی ہے. شہری رحمان صاحبہ, اگر ہم 10 مئی سے پہلے والی صورتحال دیکھیں, اس وقت تک بھارت یہ کہتا تھا جی خطے کا چودھری بنا ہوا تھا, چودراہٹ قائم تھی, بلی کا کردار ادا کرتا تھا. ہمیں یہ بتایا جاتا تھا جی ہمارے جی کو ہم اس پورے خطے میں تنہا ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں بھارت بالکل تنہا ہو گیا ہے. وہ جن لوگوں پر سہارا تکیہ کر رہے تھے, یوں کہہ لیں, وہ جنگ میں ان کے ساتھ آئے بھی نہیں, بلکہ سیز فائر جس طرح ہوا اور جو کردار امریکہ نے ادا کیا. ہاں جی, تنہائی کا تو اس وقت شکار ہے. لیکن ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ بھارت کی ایک اقتصادی وزن ہے اور وہ اسٹریٹجک ایلائی ہیں. اس پہ ہمیں ان کے سوچ اور ان کی حالات پر, ان کو حالات زار پہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اس وقت اپنی ہم سوچیں کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے. یہ ایک بہت اہم ریسیٹ کا موقع ہے جی دنیا میں. اور اس وقت جو ملٹری پار اس وقت عسکری ہے وہ امریکہ ہے. تو ہماری چین سے جو رشتہ ہے اس سے امپیکٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ چین نے کبھی زیرو سم بات ہی نہیں کی ہے کہ اگر آپ میرے دوست ہیں تو کسی کے ہو نہیں سکتے. ان کے انٹرسٹ قائم ہیں, اور میں سمجھتی ہوں اگر آپ کا رشتہ بہت بہتر ہو رہا ہے اور تیزی سے بہتر ہو رہا ہے, اسٹریٹجک جگہوں میں بہتر ہو رہا ہے امریکہ کے ساتھ, تو میں سمجھتی ہوں یہ بہتری کا ایک شاخص آنا ہے پاکستان کے لیے. اور ہمیں ان ریلیشن شپس میں, ایکسٹرنل افیئرز میں ڈپلومیسی ہر لیول پہ تیز کر کے ضرور آگے لے جانی چاہیے. یہ جو کانٹیکٹ سے ایران اسرائیل. اوکے, تھینک یو سو مچ. شہری رحمان صاحب ہمارے ساتھ تھی, گفتگو کر رہی تھی, اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑی کامیابی ہے. اور پاکستان کا جو امیج خاص طور پہ اس جنگ جو ہم نے جیتی الحمدللہ, اس کے بعد جو بہتر ہوا ہے, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اس خطے میں, اور اس خطے میں کیا پوری عالمی دنیا میں تنہا ہے. اور بار بار ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں جی میں نے سیز فائر کرایا, میں شکر گزار ہوں پاکستان کی لیڈرشپ کا. اور جن الفاظ میں انہوں نے فیلڈ مارشل کے حوالے سے گفتگو کی کہ ان سے ملاقات میرے لیے اعزاز تھی. اور یہ تمام تر وہ صورتحال ہے جس پر انڈیا میں اب انڈیا کے ہی لوگ ان پر, یعنی کہ اپنی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں. اور جہاں زیب علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن سے, اسی پوائنٹ کو کیری آن کرتے ہیں. جہاں زیب, ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بھارت پاکستان کو خطے میں تنہا کرنے کی کوشش کر رہا تھا, ریجنل ہیجمنی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, بالکل وہی نیتن یاہو والے پیٹرن پر مودی جی چل رہے تھے. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں جو سفارتی وفد گیا وہ بھی کامیابیاں سمیٹ کر آیا. پاکستان کا بیانیہ انٹرنیشنل فورم پر بڑے کلیئرلی اینڈ اسٹریٹ فارورڈلی پریسائزلی رکھ کے آیا. اور دوسری اہم پیش رفت اب یہ ہے کہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا اور انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملنا ان کے لیے قابل اعزاز ہے, اعزاز کی بات ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو, جو بھارت اب تنہا پڑ گیا ہے, جو بھارت کی چودراہٹ ایک دم سے مٹی میں مل گئی ہے, اس کو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں؟
جی دیکھیے، آپ نے بالکل صحیح کہا. جب آپ کو یاد ہوگا کہ پہلگام کا واقعہ ہوا تھا کشمیر کے اندر، تو اس کے بعد سے بھارت نے پاکستان پر الزامات لگائے تھے دہشت گردی کے، اور اس کے بعد پھر جنگ شروع ہو گئی. اور جب جنگ شروع ہو گئی، اس کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی، سیز فائر ہو گیا، اس کے بعد بھی جو ہے بھارتی وفد بھی یہاں موجود تھا واشنگٹن ڈی سی میں. وہ یہی بات کرتا رہا کہ جی پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے انڈیا کے اندر، پاکستان دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ میں خود اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وائٹ ہاؤس کی بریفنگز میں جاتا ہوں، وہاں پر جو بھارتی صحافی ہیں وہ بار بار یہ سوال کرتے ہیں. ٹیمی بروس جو کہ ترجمان ہے امریکی محکمہ خارجہ کی، ایون کہ وائٹ ہاؤس کے اندر صدر ٹرمپ سے ایک بھارتی صحافی نے سوال کیا کہ کیا جی آپ پاکستان سے بات کر رہے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی ختم کرے. تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے پاکستان کی تعریفیں شروع کر دی. انہوں نے کہا پاکستان ایک بہترین ملک ہے اور پاکستان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری بات مانی اور یہ سیز فائر کیا. تو جو بھارت ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا پاکستان کے خلاف کہ وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے، وہ پہلگام واقعے میں ملوث ہے، اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے. بھارت ایکسپوز ہو چکا ہے برے طریقے سے، اور صدر ٹرمپ کو ہر بات بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہے. دیکھیے بار بار مودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ بار بار بات کی جا رہی ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز، انٹیگرل پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے منہ سے بہت دفعہ اعتراف کر چکے ہیں سیز فائر کا، اور مسلسل بھارت کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو کردار تھا پاک بھارت سیز فائر میں اس کو مسترد کیا جا رہا ہے. ابھی پھر دوبارہ سے ریسنٹلی جب ان کی گفتگو ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی مودی سے، تو اس کے بعد ہی مودی نے ان کے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو کردار تھا جنگ بندی میں اس کو مسترد کیا. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دن بہت اب قریب آتا جا رہا ہے کہ جس دن ڈونلڈ ٹرمپ کلیئرلی شٹ اپ کال دے دیں گے مودی کو. ایسا ہو چکا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ مودی جب آئے تھے واشنگٹن ڈی سی اور انہوں نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کی تھی، میں خود وائٹ ہاؤس میں موجود تھا اس ملاقات کے دوران. اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی وہاں بھی میں موجود تھا. اتنا زہر اگلا مودی نے اس ملاقات کے اندر، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. آج آپ دیکھیے کہ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا، ان کے ساتھ لنچ کیا، ان کے ساتھ 2 گھنٹے گزارے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. امریکن میڈیا جو وائٹ ہاؤس میں موجود تھا ان سے بھی میری وہاں پہ بات چیت ہو رہی تھی، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ملاقات اتنی لمبی کیوں ہو گئی ہے. وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کو پسند کرتے ہیں. ان کے آج آپ الفاظ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ آئی لو پاکستان. انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے صدر ٹرمپ کو ہمیشہ سے جو ہے با اثر شخصیات جو ہے پسند ہیں، طاقتور شخصیات پسند ہیں. انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں یہ کہا، جو میڈیا سے تھوڑی بہت ان کی گفتگو ہوئی، کہ عاصم منیر جو ہیں، جنرل عاصم منیر، وہ بہت زیادہ با اثر ہیں، انفلوئنشل ہیں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری بات سنی اور انہوں نے سیز فائر کیا. تو اس وقت جو ہے بھارتی میڈیا اور جو بھارتی گورنمنٹ ہے مودی کی، ادھر بہت برا حال ہے. ادھر جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں، غشی کے دورے پڑ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے. کیونکہ اس وقت جو بیانیہ بنا رہا تھا بھارت، اور بھارت کی جو لابی یہاں پہ جو کام کر رہی تھی، ان کو چاروں شانوں چت کر دیا اور یہ بڑی اسٹرانگ لابی سمجھی جاتی تھی. جہاں زیب آپ تو اس سے بخوبی واقف ہوں گے، جو بھارتی لابی ہے، اور پھر جس طرح ان کا ایک وفد ششی تھرور کی قیادت میں ملکوں کے دورے کر رہا تھا، یہ اپنا ایک نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہے تھے، اس کو بڑا دھچکا پہنچا ہے. دیکھیے صدف، یہاں پر یہ بات بڑی اہم ہے کہ ششی تھرور جب یہاں پر آئے تھے انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ ٹرمپ جو ہے وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ ایک بزنس مین ہے، وہ سیاست میں آ گئے. پھر انہوں نے پھر ہمیں بی جے پی گورنمنٹ کی طرف سے یہ بیانات سننے کو ملے کہ ٹرمپ کا کوئی کردار ہی نہیں ہے سیز فائر میں. ٹرمپ کے کانوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے اور ٹرمپ ناراض ہیں. اور ٹرمپ ایسے شخص ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ ان باتوں کو بالکل برداشت نہیں کرتے. اگر وہ خود کریڈٹ لینا کی کوشش کر رہے ہیں، اور کریڈٹ بنتا بھی ہے. انہوں نے سیز فائر کروایا ہے، اور جب انہوں نے یہ کہا تھا جب سیز فائر کرایا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ جوابی کارروائی کے لیے جوہری ہتھیار جو ہے استعمال کرنے کے قریب تھا، لیکن میں نے ان کو روکا. تو یہ کریڈٹ لے رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے انڈین گورنمنٹ ان کا کریڈٹ ختم کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں ہے. تو یہ بات ٹرمپ کے کانوں تک پہنچی ہے، اور انہیں ضرور اس بات پہ غصہ ہے، ضرور اس بات پر ان کو جو ہے وہ پریشان ہے کہ یہ کس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے. حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ بھارت نے جو ہے رابطہ کیا تھا صدر ٹرمپ سے، اور یہ کہا تھا کہ خدا کے لیے ہماری جان بچائیں، پاکستان کو روکیں. کیونکہ پاکستان نے جس طرح کے حملے کیے تھے بھارت کے اوپر، بھارت کو اس طرح کی بالکل بھی توقع نہیں تھی. اور یہی وجہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آرمی چیف کو مدعو کیا. ان کو اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک فوج ہے،
उनको इस बात का अच्छे तरीके से मालूम है कि पाकिस्तान ने भारत को, जो भी एक मुख्तसर दुरानी की जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, और उसकी वजह बड़ी क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत थी। आसिम मुनीर ना सिर्फ पाकिस्तान में एक उभरते हुए एक जबरदस्त किस्म के लीडर के तौर पर सामने आए हैं, बल्कि वो खित्ते के तौर पर भी बड़ा असर और रसूख रखते हैं, और यही वजह है कि सदर ट्रंप ने उनको व्हाइट हाउस मदऊ किया। ना सिर्फ पाकिस्तान भारत कश्मीर के मामले पर बात हुई, बल्कि जो इस वक्त ईरान और इसराइल का मामला है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है इस हवाले से किरदार अदा करे और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर वापस लेकर आए। एक आखिरी बात, स्टीव विटकॉफ भी इस मुलाकात में मौजूद थे, और स्टीव विटकॉफ की क़यादत में अमरीकी वफ्द आइंदा से 24 से 48 घंटों के अंदर मस्कत रवाना हो रहा है, जहां पर ईरान के साथ मुज़ाकरात की आखिरी कोशिश की जा रही है। और एक और बात कि एयरवाई न्यूज वाहिद पाकिस्तानी चैनल था जो आज इस अहम मुलाकात की कवरेज कर रहा था, वहां पर कोई पाकिस्तानी सहाफी या किसी पाकिस्तानी मीडिया को बिल्कुल। थैंक यू सो मच जहाज़ेब, और जिस तरह आप रिपोर्टिंग करते हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान में एजाज हासिल हुआ। और आखिरी बात जो हम बता के गए जहाज़ेब वो ये थी कि विटकॉफ जो है स्टीव विटकॉफ वो वहां पर मौजूद थे, और उनकी क़यादत में अब एक डेलीगेशन जाएगा मस्कत, और फिर यहाँ पे एक फाइनल एक कहते हैं ना टॉक का राउंड जो है वो शुरू हो सकता है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है सारी सूरत हाल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब एंड गुड मॉर्निंग टू यू। हारिस साहब, पहले तो मुबारकबाद आपको भी और हमें भी और पूरे पाकिस्तान को भी कंग्रेचुलेशंस के जिस तरीके से इस साल अजीम फतूहात से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, और पाकिस्तान की जो इमेज अपलिफ्ट हुई है ग्लोबली आफ्टर दिस इंडो पाक सिचुएशन, वॉर सिचुएशन, उसकी मिसाल कहीं पर देखने को नहीं मिलती। ये जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, 2 घंटे तवील हुई, उसके बाद जोहराना दिया गया उनको, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आई लव पाकिस्तान, और उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मिलना मेरे लिए एजाज की बात है। आप इस तमाम सूरत हाल को कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, एक तो बात, सबसे बड़ी बात ये कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ये अपनी रिस्पेक्ट अर्न करवाई है, और वो सबसे ज्यादा जब इंडिया की और पाकिस्तान की लड़ाई हुई है उसमें पाकिस्तान ने ये दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मैच्योर न्यूक्लियर मुल्क है, और हमारी मुसल्लह फौज प्रोफेशनल और बैटल हार्डेड है। इसके साथ साथ जिस तरीके से जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरी कौम को इकट्ठा किया और एक छतरी के नीचे ला के एज ए नेशन दे फॉट, और दुश्मन के जो चारों शान चित किए वो मालूम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज जो है वो दुनिया में बहुत बड़ा। और फिर उसके बाद अभी एक ये ऑनेस्टली ये प्रेसिडेंट का कहना कि मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि फील्ड मार्शल आसिम से मुलाकात करूँ, दीज आर द गोल्डन वर्ड्स जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही एजाज की बात है। और इंडिया के लिए तो आपको पता है कि वहाँ पर सांप सूंघा हुआ है, मुस्तफे मातम मची हुई है, रोना पड़ा हुआ है, नाक उस्मानी की आवाज़ नहीं निकल रही है। ये देख के मुझे बड़ी कम से कम खुशी होती है कि ये जिस तरीके से वहाँ पर बातें हो रही हैं, शोर मचा रहे हैं, रो रहे हैं, और वो इंडिया आइसोलेट हो गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। आपने G7 में देखा, बिल ना प्रेसिडेंट सिस्टम ने उससे बात की, ना उससे हाथ मिलाया, ना उसको फोटो सेशन के अंदर बुलाया गया। अब इससे अंदाजा। सेकंड, जब ये मुलाकात हुई है तो उसमें देखें उनकी पूरी डिफेंस में सेक्रेटरी थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, फिर उसके बाद सेंटकॉम कमांडर थे, और हमारी सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप थी, कोई और सिविल लीडरशिप नहीं थी। सेकंड, उन्होंने स्पेशली कहा कि क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरान के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात है, तो वो मैंने उनसे बहुत डिस्कस किया। और 2 घंटे की मुलाकात में अब ये देखो ना सदफ के खाली ये तो नहीं कहा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, ये मौसम की बातें तो नहीं हुई है ना, इट टेकन लॉट ऑफ टाइम, और 1 घंटे की मुलाकात ही 2 घंटे चली है। बिल्कुल। इसका मतलब कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत फुली कैंडिड बातें की हैं, प्रोफेशनल बातें की, और उनको बड़ा कन्विंस किया है, एंड दे लिसन टू हिम। और उसके बाद आई एम श्योर के ये भी कहा होगा कि जी वी आर रेडी के कोई भी अगर हमें आप कहते हैं कि हम मेडिएट करें ईरान की और इसराइल की लड़ाई के अंदर, तो हम उसके लिए भी तैयार है। अगर मैसेज जाना हो, हम ईरान से कम्युनिकेशन हमारी बेहतर है, हम कर सकते हैं। और ये भी बताया हुआ इस खित्ते में
اگر آل اس کے لڑائی ہوتی ہے اس کے فالو سے کیا کیا افیکٹ ہوں گے. بہت ساری ظاہر ہے اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. ساتھ ہی نہیں حارث نواز صاحب سیکیورٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سید محمد علی, ان کی طرف بھی چلتے ہیں, ان کو بھی ملے گفتگو کرتے ہیں. سید محمد علی, کیا آپ کہیے گا, بڑی زبردست وہاں سے خبریں آ رہی ہیں, جو زورانہ تھا 1 گھنٹے پر تھا لیکن وہ 2 گھنٹے طویل ہو گیا. پھر جن الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, انہوں نے کہا میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے اور بڑی اچھی یہ ملاقات رہی. سو کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کی؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ایک اہم غیر معمولی اور تاریخی ملاقات ہے, اور جس طرح بھی برگیڈیئر حارث کہہ رہے تھے, میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملاقات ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب امریکہ جو ہے جنوبی ایشیا کے حوالے سے اپنی پالیسی کو ریویو کر رہا ہے اور چینج کر رہا ہے, اور اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ انہوں نے انڈیا کے اسٹریٹجک بیہیویئر اور تھاٹ کو مس ریڈ اور مس کیلکولیٹ کیا تھا, اور اس کو اب انڈیا کے ساتھ تعلقات کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ جو انڈیا کا بیہیویئر ہے انتہائی ارسپانسبل, ہمسایہ ممالک پہ جارحیت کرنا, دہشت گردی کی پشت پناہی کرنا, اور خود امریکہ کا جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے جس نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ امریکی شہریوں کی ہلاکت میں جو بھارتی اعلی حکام ہیں وہ ملوث پائے گئے ہیں, تو اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ اب زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں انڈیا کو دیکھ رہا ہے. اس کے ساتھ جو اس کی توقعات تھی چین کو بیلنس کرنے کی, ان کو بھی ریویو کیا جائے گا, اور پاکستان کے ذمہ دارانہ, مثبت, اسٹیبلائزنگ اور رسپانسبل رول کے پیش نظر یہ اس کا ریکوگنیشن اور اعتراف بھی ہے. اور اس کے پیش نظر اب مستقبل میں پاکستان کی جو اسٹریٹجک, جو اکنامک, جو پولیٹیکل جو سگنیفیکینس ہے امریکہ کے ریجنل اور گلوبل پالیسی کے حوالے سے وہ بہت بڑھ چکی ہے. اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم سے ملاقات جو ہے ان کی, وہ ان کے لیے آنر کی بات ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم مودی امریکہ کا اسٹریٹجک الائے اور پارٹنر ہونے کے باوجود منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور ان کو اوائڈ کر رہے ہیں, حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں آپ دونوں کی میڈیشن کرا دیتا ہوں کشمیر پہ, اور انڈیا جو ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اب وہ اوائڈ کر رہا ہے امریکہ سے ملنا اور ان کے ساتھ میٹنگ کرنا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے. لیکن پرسسٹنٹلی ڈٹائی کے ساتھ وہ رول جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا اس کو ڈینائی بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یقینی طور پہ اس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ اس وقت بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں کافی تناؤ آ چکا ہے. اس کی ایک وجہ دہشت گردی کی پشت پناہی جس میں امریکی شہریوں کو بھی نشانہ بنانے کی رو کی کوشش ہے. دوسرا یہ کہ بجائے کہ وہ چین کو کاؤنٹر کریں وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ خود جو اب ان کا جو ارسپانسبل اسٹریٹجک بیہیویئر ہے اس کی وجہ سے جو امریکن انویسٹمنٹ ہے, جو وہاں پہ ٹریڈ اور کامرس ہے, اس کے حوالے سے بھی کنسرنس ہیں. اور چوتھی بات, جس طرح صدر ٹرمپ وزیر اعظم مودی سے آخری ملاقات میں ان کے سامنے کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہم تو آپ کو اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے تھے اور آپ نے اتنے زیادہ ہائی ٹیرس لگائے ہوئے ہیں, امریکہ کی پروڈکٹس کو مارکیٹ میں ایکسیس نہیں دے رہے ہیں. تو ایون ٹریڈ کے حوالے سے بھی ان کے بہت زیادہ کنسرنز انڈیا کے حوالے سے ہیں. جبکہ ان تمام معاملات, چاہے ٹریڈ ہو, انویسٹمنٹ ہو, کاؤنٹر ٹیررزم ہو, ریجنل اسٹیبلٹی ہو, ریجنل سیکیورٹی ہو, ان تمام معاملات میں آپ دیکھیں پاکستان کے رول کو سراہا بھی جا رہا ہے, اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے, جس کے نتیجے میں یوں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاک امریکہ بائیلیٹرل تعلقات میں مزید خوشگوار اضافہ بھی ہوگا اور پیش رفت بھی ہوگی, جس کا فائدہ دونوں ممالک کو ہوگا. ٹھیک ہے, سید محمد علی صاحب, حارث صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. حارث صاحب, اس لنچ کا, اس زہرانے کا دانیہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. یہ 1 گھنٹے کا ٹائم سیٹ تھا اور 2 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی, اس میں لنچ بھی ہوا, اور اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایسے ریمارکس دینا جیسے کہ پاکستان از اے نیوکلیئر کنٹری, آئی لو پاکستان اینڈ اٹ واز این آنر فار می ٹو میٹ فیلڈ مارشل صاحب. اٹ شوز کہ ملاقات بڑی کنونسنگ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہت ہی پروفیشنل طریقے سے وہاں پر ڈسکشن کی ہے مڈل ایسٹ کے بارے میں, کہ مڈل ایسٹ پہ اس کے فالو اپس کیا ہوں گے, وہ کیا حالات ہوں گے. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آئی تھنک آفٹر یہ انڈیا پاکستان وار اور اب جو آج جو ڈسکشن ہے اس کے بعد پاکستان مسٹ ہیو ایمرجڈ ایز اے ریجنل کی پلیئر
جہاں انڈیا کو فوقیت دیتے تھے، دے ریئلائز کہ انڈیا نے ان کو ڈلیور نہیں کیا. انڈین کی گورنمنٹ بھی انکمپیٹنٹ ہے اور انڈین کی جو ملٹری ہے وہ انپروفیشنل اور انٹرینڈ ہے. چاہے وہ چائنا سے بھی مار کھاتے ہیں، پاکستان سے مار کھاتے ہیں، بیڈ کہ ہم ان کے پاس انویسٹمنٹ کریں. کوارڈ میں بھی آپ دیکھ لیں، رشیا، یہ امریکہ، انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا وہاں بھی ڈلیور نہیں کر سکے. اس کے بعد جس طریقے سے لینگویج استعمال کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کہ ہمارا کچھ نہیں کیا، کوئی سیز فائر نہیں کرائی ہے، یہ ساری باتیں نوٹ ہوئی ہیں. یعنی ویری پرسنل، وہ جو ہے پریزیڈنٹ کو ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں اور پاکستان نے ریئلی اکنالج بھی کیا ہے. سیکنڈ، پاکستان نے ضرور ٹیررزم کی بات کی ہوگی کہ انڈیا کس طریقے سے پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن کر رہا ہے، بلوچستان میں کیا کر رہا ہے، افغانستان سے کیا کر رہا ہے. اور پاکستان سنگل کنٹری ہے جو اس وقت گلوبل ٹیررزم کے خلاف لڑائی کر رہی ہے. 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے افغانستان میں، اور وہاں گلوبل ٹیررزم سے ہم فائٹ کر رہے ہیں. تو ویسے دنیا بھر میں کیا میسج گیا ہوگا اس ملاقات سے، اگر ہم اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں؟ اور پھر ٹریڈ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ بات کرتے ہیں، تو سعید محمد علی صاحب آپ اس پہ کامنٹ کیجیے گا. ٹریڈ کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے بھی ایک بار پھر گفتگو ہوئی، سو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اس میں بڑا میٹر کرتا ہے یہ پاکستان اور امریکہ کے اگر ٹریڈ روابط جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں بنیادی طور پر بڑے ہوئے اور جہاں دیدہ بزنس مین ہیں، اور وہ اپنے اکنامک انٹرسٹ کو اپنی فارن پالیسی کا اہم ترین انسٹرومنٹ سمجھتے اور استعمال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاک بھارت جو کشیدگی ہے اس کو بھی کم کرانے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک انسینٹو دیا دونوں ممالک کو کہ اگر آپ جنگ بندی کرتے ہیں تو میں آپ دونوں کے ساتھ ٹریڈ کو مزید اضافہ دوں گا اور دونوں ممالک کے ساتھ تجارت مزید فروغ پائے گی. تو وہ ٹریڈ، پھر اسی طرح چین پہ جو دباؤ ہے ان کا وہ بھی معاشی نوعیت کا ہے. بھارت کے ساتھ بھی جو ان کے کنسرنز ہیں وہ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ٹیرف اور ٹریڈ ریلیٹڈ بھی ہیں کہ بھئی بھارت بہت زیادتی کر رہا ہے امریکن کمپنیوں اور انویسٹرز کے ساتھ، ان پہ اتنا زیادہ ٹیرف لگایا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ 3 معاملات میں بہت مثبت اور روشن مواقع موجود ہیں بائی لیٹرل ٹریڈ اور کامرس اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے. پہلی بات یہ کہ وہ ٹیرف کو ریویو کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد ابھی تھوڑے دنوں پہلے بھی امریکہ گیا ہے جو کہ ٹیرف کو ریشنلائز کر رہا ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو مزید فروغ دیا جا سکے. دوسری بات، آپ جانتی ہیں کہ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس ایکسپورٹ مارکیٹ کو مزید ڈیولپ کیا جائے. تیسری بات، پاکستان اپریشیٹ کرتا ہے IMF ورلڈ بینک میں بھی جو امریکہ کا رسوخ ہے وہ پاکستان کی فائنینشیل سپورٹ اور ریزسٹنس کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. چوتھی بات، پاکستان کی جو ڈائسپورا ہے وہ پاکستان کی فورن ایکسچینج ریمیٹنسز کا بھی ایک بڑا سورس ہے، تو وہ بھی پاکستان کے لیے بڑا اہم رول پلے کر رہی ہے. اب ساتھ ہی ساتھ ہم IT کے سیکٹر کو ڈیولپ کر رہے ہیں اور جس کی سب سے بڑی مارکیٹ امریکہ ہے ہمارے سافٹ ویئر ایکسپورٹس کی. اور ساتھ ہی ساتھ انرجی کارپوریشن اور جو مائننگ کا شعبہ ہے جس میں ریئر ارتھ منرلز کی بات ہو رہی ہے، اس میں امریکہ کا بہت انٹرسٹ ہے فیوچر میں اس ایریا کو ڈیولپ کرنے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی آف شور ڈرلنگ اور بلو اکانومی کو بھی جو ڈیولپ کرنے کی کوشش ہے اس میں امریکی کمپنیوں کے لیے بڑے مواقع موجود ہیں جو کہ یہ چاہتی ہیں کہ اپنی مارکیٹ کو، اپنی انویسٹمنٹ کو ایکسپینڈ کریں، اور جس کے نتیجے میں پاکستان میں بھی ترقی ہوگی اور امریکن کمپنیوں کو بھی مزید مارکیٹ کو ڈیولپ کرنے کے مواقع ملیں گے جس میں دونوں ممالک کے فائدہ ہے. تھینک یو سو مچ محمد علی صاحب اور حارث عمار صاحب ہمارے ساتھ ہیں سارے ایشو پر بات کرنے کے. یہاں پر ہم کوئکلی ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد جلدی سے واپس جائیں گے. بریک پہ حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اچھا، ایران اسرائیل کانفلکٹ جو کہ اب طول پکڑ چکا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ میزائلوں کا جو تبادلہ ہے وہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایران اور اسرائیل ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. ایران نے اسرائیل پر ہائپرسونک اور میزائل فتح 1 جو ہے وہ داغ دی ہیں. تل اویو، یروشلم، شرون، حیفا کی بات کی جائے، وہاں پر جو تمام علاقے تھے وہ دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھے، سائرنز بج گئے. فتح 1 سے اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ایران نے. پاسداران انقلاب کے سربراہ نے ایک دفعہ پھر سے تل اویو میں موجود شہریوں کو خبردار کر دیا کہ تل اویو چھوڑ دیں، ایویکیویٹ کر دیں. اور اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ ایرانی سینٹریفیوج پروڈکشن سائٹ اور میزائل فیکٹریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور اب دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں
رہے ہیں کہ نیتن یاہو کا یہ موقف ہے رجیم چینج کرنے کا, ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ صرف نیوکلیئر انریچمنٹ پروگرام کو ختم کرنا ہے. تو تمام اسی پہ بات کر لیتے ہیں. سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ جوہر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو امریکی صدر اور ملاقات ہوئی ہے, اہم تاریخی ملاقات فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے درمیان, اس کی اہمیت کتنی ہے, اور اگر ہم اسے اس اسرائیل ایران بیک ڈراپ میں دیکھیں تو اور بھی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے, اس پر کیا کہیے گا؟ جی بالکل, اس کے تاثر میں ابھی جو ہمارے خطے میں اس وقت ہو رہا ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان بہت ہی خطرناک صورتحال ہے, جس طرح کہ ان کے درمیان اس وقت ایکسچینجز ہو رہے ہیں, اور وہ اس چیز کا خدشہ موجود ہے کہ یہ سچویشن سپل اوور کر جائے, کیونکہ ایران کے پاس جو رینج آف آپشنز ہے یہاں سے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ آبی گزرگاہیں بند کر دیں, جس طرح یہ اسٹریٹ آف ہارمز ہے, تو اس سے تو پھر ساری ظاہر ہے کہ ٹریڈ اور جو انرجی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ساری دنیا کی اسپیشلی اس خطے کی وہ ڈسرپٹ ہو جائے گی. یا اگر وہ کوئی اور امریکن بیسس پہ اگر اٹیک کریں, یا جو خلیجی ممالک ہیں قریب, جس طرح ایک آدھ بار پہلے کیا گیا تھا ان کی کسی انسٹالیشن پہ, تو اس کا پھر ظاہر ہے وہ پھیل جائے گا اس کا احاطہ جنگ کا. تو پاکستان کو اس پہ بہت تشویش ہے. پاکستان کا ایک بہت اصولی موقف بھی ہے اس پہ کہ یہ مسئلہ مذاکرات کے ذریعے پرامن ڈائلاگ کے ذریعے حل ہونا چاہیے, نہ کہ اس طرح کی ملٹری کانفرنٹیشن اور انٹیمیڈیشن سے. تو بالکل اس پہ تفصیلی ملاقات, اس پہ تفصیلی بات چیت ISPR کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق بھی ہوئی اس میٹنگ میں. لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سارے بائلیٹرل جو ہے معاملات بھی ہیں. پاکستان اور امریکہ کا ایک بہت اہم تعلق ہے, اور اس میں جو ہے بہت سارے جو ہے ایریاز ہیں کوآپریشن کے, اس میں وہ بھی شامل ہے. ایک طرف تجارتی جو ہے امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے ایکسپورٹر ہے پاکستان کی پروڈکٹس کا. ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ سرپلس جو ہے وہ امریکہ سے آتا ہے, اور اس لیے جو ٹاکس ہیں پاکستان اور امریکہ کی وہ بہت اہم ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. تو دوسری طرف جو ہے وہ پھر دیکھیں کاؤنٹر ٹیررزم کا ایریا ہے, جہاں پہ ہمارے اور امریکہ کے بہت مشترکہ مفادات ہیں. تو اس میں پاکستان کا اور تعاون ابھی بڑا ہے. جوہر سلیم صاحب, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ایران اسرائیل کانفلکٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں, جیسا کہ امریکن سیکیورٹی ایکسپرٹس نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا کہ ایران آہستہ آہستہ اپنا میزائل ذخیرہ جو ہے وہ کھو رہا ہے, اور پھر IDF حکام, اسرائیل ڈیفنس فورسز کے حکام نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا ہے. اگر یہ جنگ مزید طویل ہوتی ہے تو کتنی مشکل ہو جائے گی ایران کے لیے؟ جی بالکل, یہ آپ نے صحیح کہا. بلکہ میں تو کافی دنوں سے جو اپنے کامنٹس میں میڈیا کو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایران کے لیے ایک بہت مشکل صورتحال ہے, اور وہ جو کافی سارے مبصرین ہمارے یہ سمجھ رہے ہیں شاید کہ انہوں نے جو میزائل پھینک کے وہاں پہ اسرائیل میں جو ابھی تک وہاں پہ جو کیا ہے, تو اس سے شاید بہت زیادہ ان کا پلہ باری ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اس وقت جو ہے ایران میں ایئر سپیریورٹی جو ہے اسرائیل کو حاصل ہے, بلکہ اس پہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹویٹ بھی کل آیا تھا کہ وی ہیو, اور انہوں نے وی کا لفظ یوز کیا تھا, نا ٹوٹل اینڈ فل کنٹرول یا ورڈ ٹو دا افیکٹ انہوں نے استعمال کیے تھے آف ایرانین ایئر اسپیس, بلکہ انہوں نے ایرانین اسکائز کے ورڈ استعمال کیے تھے. تو وہ اپنی اس وقت اس پوزیشن میں ہے اسرائیل کی جہاں پہ بھی وہ اٹیک کرنا چاہتا ہے ایران میں. بے شک دیکھیں آپ نے, انہوں نے اسیسینیشنز کی ہیں یا نیوکلیر انسٹالیشنز پہ اٹیک کیے ہیں, یا ان کا کی انفراسٹرکچر کے جو انسٹالیشنز ہیں ان پہ اٹیک کیے ہیں. تو وہ بالکل بغیر کسی وقت مشکل کے کر رہا ہے, اور اسے ایران کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. اب جو میزائلز کی تعداد ہے ایران کے, دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا ملک جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا, جس کو سب سمجھتے تھے ان کا ڈیفنس سسٹم جو ہے بہت زبردست ہے, آئرن ڈوم, ڈیوڈ سلنگز, ایرو 2, ایرو 3 کی بات ہوتی تھی, وہ سب تہس نہس ہو گیا. جس طریقے سے جا کے ایرانی میزائلوں نے نشانہ بنایا, ان کے آئرن ڈوم کے انٹرسیپٹر خود ہی نیچے گرنا شروع ہو گئے. تو یہ بھی بھلے اس جنگ میں کوئی بھی جیتے, لیکن ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ اسرائیل جو دعوے کرتا ہے وہ صرف سائے آپس ہیں, ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھیے میں اسے تھوڑا سا اس سے مختلف دیکھتا ہوں, کیونکہ جو آئرن ڈوم, یہ 3 لیئر سسٹم جو ان کا ہے, اس میں یہ اس جنگ سے پہلے بھی سب کو یہ اندازے تھے فوجی مبصرین کو کہ یہ 90% افیکٹو ہے, اور یہ ابھی تک جو جنگ ہوئی ہے اس میں بالکل وہ 90% افیکٹو ہی رہا ہے. تو ایران کے جو میزائلز ہیں وہ 10% کے قریب وہاں پہ گرے ہیں, اور باقی جو ہیں اس نے انٹرسیپٹ کیے ہیں. اور وہ
یہ شرح جو ہے پچھلے کچھ دنوں میں اور بھی شاید زیادہ ہوگی. چلیں ٹھیک ہے, لیٹس سی کہ اب آنے والا وقت کیا بتاتا ہے. تھینک یو سو مچ. اور سلیم صاحب ہمارے ساتھ تھے. ہاں جی, ہم جائیں چھوٹی سی بریک میں حاضر ہوں گے, بریک کے بعد. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان. صدف عبد الجبار میرے ساتھ موجود ہیں. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے ہر روز 9:03 پر. امید کرتا ہوں آپ کی صبح کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا. اگر نہیں بھی ہوا, دن سلو چل رہا ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ہیو اے نائس کپ آف کافی, سٹ بیک, ریلیکس, ٹیک اے ڈیپ بریتھ اور دن کو شارٹ ٹرم پلان کرنا شروع کریں. غلط تو نہیں کہا نا کچھ میں نے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا, اور ہونا بھی یہی چاہیے. اور بہت مسائل ہیں, مسائل تو آتے رہیں گے, لیکن ہمیں اسے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. اچھا جی, ہم یہاں پر ذرا بات کرتے ہیں سائن, کیونکہ اس سے پہلے والے گھنٹے میں بھی پورا ہم جو ایک سینیریو ڈسکس کر رہے تھے. آج کل دور ہے ڈیجیٹل دور. زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی اوپینین ہمیں سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن اب کیونکہ لوگ پوسٹ لگاتے ہیں, بہت ساری چیزیں اے آئی ہوتی ہیں, اے آئی جنریٹڈ ہوتی ہیں. اب ویڈیو بھی آئی جنریٹڈ آ گئی ہیں. سو دنیا میں کوئی بھی بڑی کشیدگی ہو, کانفلکٹ ہو, یہ ایک بیانیہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی بنایا جاتا ہے, فیک نیوز کے ذریعے, پروپیگنڈا کے ذریعے بنایا جاتا ہے. تو پاک بھارت کشیدگی, اس میں ہم نے دیکھا کہ انڈین میڈیا نے تو جو رول پلے کیا ہی کیا. ان کے سوشل میڈیا پر بھی جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب کچھ ہمیں جھوٹا پروپیگنڈا ہمارے سامنے آیا. لیکن ایک عام صارف کیسے فرق کرے, اسے کیسے پتا چلے کہ اوتھینٹک ویڈیو کون سی ہے اور فیک ویڈیو کون سی ہے. اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں جو کہ ویریفائڈ سے. لاسٹ ٹائم دیکھا ڈیلی میل نے پاکستان کے حوالے سے ایران اسرائیل تنازع میں خبر لگا دی, جو کہ فیک نیوز تھی. اسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی جس میں وہ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور وہ بھی ایران اسرائیل تنازع میں تھی, وہ بھی فیک تھی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کی نشاندہی کیسے ہو, وہ کیا چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم پن پوائنٹ کر سکتے ہیں. اور پھر اب اسپیشلی ایران اسرائیل کانفلکٹ کے اندر کافی اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہم نے دیکھی, ڈیپ فیک ویڈیوز دیکھی. کیسے تشخیص کی جائے, کیسے ڈفرینشیٹ کیا جائے کون سی ویڈیو ایکچوئل ہے, کون سی ویڈیو فیک ہے, اور ہمیں کیسے پتا چلے گا. ہمیں تو مطلب ایٹ دس پوائنٹ ہیومن برین پروسیس نہیں کر پا رہا. اور اب تو ہم دیکھ رہے ہیں اے آئی رپورٹنگ ریلز بھی آتی ہیں ہمارے سامنے, اور اس میں بھی ایک الگ ہی مذاق چل رہا ہوتا ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, وائرل ہونا, ٹرینڈ میں آنا, یہ بڑا بڑھتا جا رہا ہے, اور اس کے لیے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے بدلے چاہے معاشرہ گمراہی کا شکار ہو یا کسی ملک کی سالمیت داؤ پر لگے, people are not really caring about it. تو اسی حوالے سے مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او بانی میکسم عزیر حسن صاحب. بہت شکریہ عزیر for taking out time for our program, and good morning to you. Deep fake videos اور اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں ایک نارمل یوزر کہ مطلب جو میں دیکھ رہا ہوں یہ فیک ویڈیو ہے, یہ اوریجنل نہیں ہے. ہاؤ کین ون ڈفرینشیٹ؟ اچھا, فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. اینڈ جو آپ نے کانسیپٹ کے بارے میں بات کیا, اینڈ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کافی اس طرح کی ویڈیوز وائرل بھی ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو ابھی اے آئی جنریٹڈ جو ویڈیوز ہیں, ڈیپ فیک جو ویڈیوز ہیں, اس کی جو ریزولوشن ہے یا اس کی جو کوالٹی ہے وہ ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچی. آف کورس ہم نے دیکھا کافی حد تک ریالٹی سے بہت قریب ہے, لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو تھوڑی سی ایک ایسی چیز نظر آئے گی, یا آپ ڈیٹیلڈ, کیونکہ میں یہ نہیں بولوں گا کہ آپ وہ ویڈیو کہیں کسی سافٹ ویئر میں ڈال کے چیک کریں, کیونکہ یہ ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو آپ جب بھی کوئی اس طرح کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کی ڈیٹیلنگ پہ ضرور توجہ دیں کہ اس کی اینڈنگ, اسٹارٹنگ یا اس کے جو کلائمیکس پوائنٹ ہے اس ویڈیو کے, اس میں کسی نہ کسی طریقے کی آپ کو کوئی بلرنس یا کوئی اس طرح کی لپ سنک تو اس کا آؤٹ نہیں ہے, یا آپ نے آلریڈی وہ ویڈیو یا کوئی بھی اس کا ٹائٹل ہے اس کو ایک دفعہ گوگل پہ ڈال کے چیک کر سکتے ہیں. تو جدھر سے وہ اوریجنلی جنریٹ ہوئی ہوگی ویڈیو, یا جس میں سے وہ کلپ اٹھا کے کسی نے بنائی ہوگی, تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ کس جگہ پہلے اپلوڈ ہوئی تھی ویڈیو. ایک چیز عزیر مجھے بتائیے گا کہ اب ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں, کیونکہ مجھے اس فیلڈ میں لائک 15 سال سے تو زیادہ ہو گئے ہیں, اور ہم فیک نیوز اور پروپیگنڈا سے واقف ہیں کہ کس طرح کیا جاتا ہے. لیکن اب سوشل میڈیا میں آپ نے خود کہا کہ بڑا جتنی انفارمیشن ہے بیک ٹو بیک آ رہی ہے, اور لوگ اپنی خواہشوں کو بھی کہتے ہیں نا اس کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں, خبر بنا لیتے ہیں, اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں ایسا ہو پھر وہ اسے فارورڈ بھی کرتے ہیں اسی انتھیوزیازم کے ساتھ, چاہے انہیں پتا ہو کہ یہ فیک بھی ہے. کس حد تک فیک نیوز اور پروپیگنڈے کا اس وقت پھیلاؤ ہے اگر ہم انٹرنیٹ سوشل میڈیا کی بات کریں؟ اچھا, پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو مین میڈیا کی نیوز ہوتی تھی اس کو ڈیجیٹل میڈیا اٹھاتی تھی اینڈ اس کو اوتھینٹیکیٹ کرتی تھی کہ یہ مین میڈیا نے جو ہے اس کی ویریفیکیشن دی ہے, تو اب آپ اس کو آگے شیئر کر سکتے ہیں.
اب ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا کی نیوز ہے, جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں, کافی اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں جو شاید مین اسٹریم میڈیا سے زیادہ تیز ہو چکے ہیں. اب ادھر سے مین اسٹریم میڈیا رپورٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ نیوز یہاں سے اٹھائی ہے. سم ٹائمز وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اوتھینٹک بھی ہو, اس کے بعد وہ لوگ ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں. اینڈ ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے آنے سے پہلے یہاں پہ کہ ڈیلی میل کی آپ نے ایک ایگزامپل دی, اس کے علاوہ اور بھی کافی ری نون برانڈز ہیں اس طرح کے. خبر بھی یہ تھی کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم جی اٹیک کر دیں گے, اگر اسرائیل نے ایران پہ نیوکلیر اٹیک کیا تو پھر ہم اسرائیل پہ اٹیک کر دیں گے. سم سارٹ آف کچھ یوٹیوبرز اور کچھ مجھے جو ڈیجیٹل کریٹرز ہیں اس کو واٹس ایپ یونیورسٹی کہتے ہیں اس چیز کو, جس میں جو ہے کوئی بھی آپ کی جو من پسند جو آپ کہہ رہی ہیں خبر ہوتی ہے اس کو آگے فارورڈ کر دیا جاتا ہے وداؤٹ ریئلائزنگ دا کانسیکوینسز کہ اس کے کیا ہوں گے, کیونکہ واٹس ایپ پہ تو آپ فارورڈ کر رہے ہیں, اس کے اوپر آپ کے اوپر کسی قسم کی ریپرکشنز نہیں آئیں گی. جب بھی آپ اس طرح کی نیوز فارورڈ کریں گے, کوئی اوتھینٹک سورس ہوگی تو اس کے اوپر کوئی بھی ایک FIR جو ہے لانچ ہو سکتی ہے یا اس کے اوپر اسکروٹنی بیٹھ سکتی ہے. واٹس ایپ کی کوئی اوریجن نہیں ہے. آپ جب تک اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے معلوم کریں گے تب تک وہ نیوز آلریڈی وائرل ہو چکی ہوگی یا جو ڈیمیج ہے وہ آلریڈی کر چکی ہوگی. ایسی سچویشن میں ہم نے کافی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی الزام لگا اور جب تک وہ چیز فائنل ہوئی وہ یا تو انجرڈ ہو گیا تھا یا خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اچھا, ایک وائرل فیک نیوز کی لائف سپین کیا ہے جب تک وہ ڈیمیج بھی کر دیتا ہے؟ اس کا لائف سپین کیا ہے اس کو ویریفائی ہونے تک؟ دیکھیں یہ ویری کرے گا. ابھی جیسے وار چل رہی ہے تو کوئی بھی چیز ابھی ایران اسرائیل سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی چیز پوسٹ کریں گے تو آپ کو ویوز بھی ملیں گے, آپ کو کلک بیٹ بھی ملے گا, آپ کے چینل پہ لوگ بھی آ رہے ہوں گے, ویوز بھی جنریٹ ہو رہے ہوں گے, آپ پیسے بھی کما رہے ہوں گے, تو اس کی لاسٹنگ کمپیریٹیولی زیادہ ہوگی. اب آپ اگر پاکستان انڈیا کی بات کریں تو اگر آپ یہ چیز 20 دن پہلے کر رہے ہوتے تو آپ کو اس پہ زیادہ ویوز ملتے. اب آپ اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے لیکن اس کی وہ اوتھینٹسٹی نہیں رہے گی, کیونکہ اب لوگوں کو بھی نئی چیز چاہیے. ٹرینڈنگ میں کیا چیز ہے, ہم نے ٹویٹر کے اوپر دیکھا, ایکس کے اوپر, کہ ٹاپ 10 جو خبریں چل رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ دیکھیں وہ بھی سوئچ ہوتی رہتی ہیں. جو نمبر 7 کا ٹرینڈ ہے وہ ایک ساتھ نمبر 2 پہ آ جائے گا, نمبر 2 کا ٹرینڈ نمبر 5 پہ چلا جائے گا. لوگوں کا انٹرسٹ بھی اس کے اوپر میٹر کرتا ہے. بالکل. اچھا, انفارمیشن کا اتنا انفلکس ہے نا آج کل, انفارمیشن پولیوشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب ہمارا کام ہے میس میڈیا کا کہ مستند تصدیق شدہ خبر عوام تک پہنچانا. اب کبھی کبھی ہمارے لیے بھی اتنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اتنی خبریں ہیں, گلوبلی انٹرنیشنل خبر ہے, اب نیشنل خبر ہے, سیاست کی خبر ہے, اس کے بعد کھیل کے میدان سے خبر ہے, اس کی سورس چیک کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا. تو یہ بھی ہم عوام کو اویئرنیس پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہاؤ ہارڈ وی آر ورکنگ, کہ ہمیں اتنی مشکل پیش آ رہی ہے تو عام آدمی کیسے اسے ٹریس کرے گا. اچھا, ابھی ریسنٹلی ایک انڈین فیوجیٹو تھے, ایک بزنس مین تھا, ان کا ایک پوڈ کاسٹ ہوا جنہوں نے کوئی 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ کیا. گروک ایک جو ہے AI جنریٹڈ سافٹ ویئر ایک انٹروڈیوس کرایا ہے ایلون مسک نے, جس میں آپ ٹویٹر کے اوپر اگر کوئی اس طرح کی نیوز آتی ہے تو آپ گروک کو ٹیگ کریں گے تو وہ اس کی اوتھینٹسٹی بتا دے گا. اسی پوسٹ کے نیچے آپ ٹیگ کر دیں کہ از اٹ ٹرو یا لسٹ اس دا فیکٹس آف دس اوریجنل کانٹیکسٹ میں اگر آپ بات کریں گے تو وہ آپ کو وہیں کریکٹ کر دے گا. یہ ایکس کے لیے بہت اچھا, اور مین اسٹریم جرنلسٹ آپ لوگوں کی طرح جو ہیں تو آپ لوگ وہیں سے ویریفائی کر سکتے ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنل میڈیا ہو, لوکل میڈیا ہو, وہ اس کو کر دے گا. انہوں نے ایک سرٹن بتایا تھا کہ میں نے اتنا لون جو ہے کسی بینک سے جنریٹ کیا اور میں اس کو واپس اتنے کر دیے. تو جب لوگوں نے اس کے نیچے گروک کا سافٹ ویئر یوز کیا تو اوریجنلی جو ہے کتنا اماؤنٹ انہوں نے پے کیا ہے یا کون کون سے کیسز ان کے اوپر آئے تھے, وہ ساری چیزیں جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل تھیں اس کے ایک سمرائزڈ فارم میں ایک کامنٹ پوسٹ ہو گیا. اچھا, آج کل ہم یہ ٹرینڈ بھی دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ ہر خبر کے نیچے گروک سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے از اٹ ٹرو, ویریفائی دس نیوز اور دیٹ. ایک چیز اور بتائیے گا, تھم نیلز بڑے مسلیڈنگ ہوتے ہیں, لیکن کبھی آپ اس کے نیچے جا کے ویوز دیکھیں تو وہ ملینز میں ہوتے ہیں. یعنی کہ ہمارا جو صارف ہے, جو دیکھنے والا ہے, وہ اتنا اٹریکٹ ہو جاتا ہے, وہ بڑے کچھ عجیب و غریب قسم کے اسپائسی ہوتے ہیں اور کلک بیٹس ہوتے ہیں. اصل خبر ہی نہیں ہوتی ہے اس میں, پوری ویڈیو آپ دیکھ لیں خبر نہیں ہوتی ہے. تو یہ کلک بیٹس کا کس طرح آئیڈیا ہو کہ بھائی آپ نے نہیں دیکھنا ہے یہ خبر؟ دیکھیں, اب یہ بہت مشکل ہو گئی چیز. پہلے یہ جو کلک بیٹس تھے یہ یوزلی جو ہے نان فیمس یا نان اوتھینٹک نیوز پلیٹ فارمز یا یوٹیوبرز یوز کرتے تھے. اب آپ نے دیکھا ہے جو مین اسٹریم میڈیا جرنلسٹ بھی ہیں جو کہ شاید کسی چینل سے ایسوسیٹڈ نہیں ہیں یا ہیں بھی, وہ بھی اس طرح کے جو ہے تھم نیلز یوز کرتے ہیں جسٹ ٹو گین ویوز ایز ویل. اور کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو نیوز ہے وہ تھرو آؤٹ آپ نے جس کی وجہ سے وہ کلک کی ہوتی ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتی, یا وہ ایک ریالٹی شو کی طرح اس کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ اس کا پارٹ 1 ہے, یہ اس کا پارٹ 2 ہے. تو سب سے پہلے تو جو آپ کے پسندیدہ جرنلسٹ ہیں آپ دیکھیں کہ وہ مس لیڈ تو نہیں کر رہے ہیں آپ کو. اپنے پسندیدہ جس طرح پالیٹیشین چوز کرتے ہیں اس طرح اپنے پسندیدہ جرنلسٹ بھی آپ کو دیکھ بھال کے چوز کر رہے ہیں. اب تو پسندیدہ جرنلسٹ, ابھی جو بچی کی مرڈر ہوا ثنا کا, میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی اور وہ ہماری فیلڈ کے ہیں, وہ ایسے ڈیٹیل بتا رہے تھے, وکٹم بلیمنگ آئی گیس, اتنی ڈیٹیل تو پولیس نے بھی نہیں بتائی کہ اس رات ہوا کیا, ان کے درمیان گفتگو کیا, ایز اف ہی واز دیئر ایٹ دا ہاؤس اور ایٹ دا سائٹ.
تو یہ جو لوگوں کو انفارمیشن کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ جس چیز کو پولیس نے نہیں ڈیٹیل جاری کی ہے وہ ایک یوٹیوبر, ایک انفلوئنسر یا سو کال جرنلسٹ وہ کیسے بتا سکتے. اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے نا, سنس آپ ڈیجیٹل انفلوئنسرز کے ساتھ کلوزلی کام بھی کرتے ہیں اور ان کے فروغ کے لیے بھی کام کرتے ہیں, جو انفلوئنسرز کی ڈیپ فیک ویڈیوز بن جاتی ہیں, ہم اب یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. آفٹر ایوری 6 months یہ ایک بات ہو رہی ہوتی ہے کہ فلاں ویڈیو آ گئی, فلاں ویڈیو آ گئی, اور وہ جس شخص کی ویڈیو ہوتی ہے, چاہے وہ خاتون ہے چاہے وہ مرد ہے, اس کے لیے وہ لائف تھریٹننگ ہے, اس کی زندگی کیریئر ختم. یہ کتنا تھریٹننگ ہے اور یہ جو کیا ٹرینڈ چل پڑا ہے؟ اچھا, اس میں 2 سچویشنز ہیں. ایک وہ سچویشن ہے جس میں جو اس طرح کے انفلوئنسرز ہیں وہ اپنی ویڈیو خود جنریٹ کرتے ہیں جسٹ ٹو گیٹ فیمس. سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ جب کسی کو بزنس کوئی جنریٹ کر رہا ہے اپنے انفلوئنس کی وجہ سے, کیونکہ دس از این اٹینشن اکانومی اس ٹائم پہ, اگر آپ کے پاس اٹینشن ہے سو یو کین سیل دیم یور پروڈکٹ, یو کین سیل دیم اینی تھنگ. تو اصل سب سے بڑا گیم اس وقت یہ ہے کہ آپ کو اپنی طرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنی ہے. اب وہ کسی بھی طرح ڈائیورٹ آپ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ہیٹ اسپیچ کے اوپر اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف, کچھ لوگ روسٹنگ ویڈیوز بناتے ہیں, کسی کو بھی ایک کو وہ ایک سبجیکٹ بنائیں گے اس کے بارے میں اس طرح کی ویڈیوز پوسٹ کریں گے تو ان کے پاس ہیٹ آڈینس آ رہی ہے اس طرح کی. اگر وہ یہ کام چھوڑ دیں گے ان کی آڈینس بھی چلی جائے گی. تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ جو آڈینس گین کر رہے ہیں ٹائم بینگ کے لیے وہ کیسی ہے, وہ آپ کی لوئل آڈینس ہے یا وہ صرف اس سرٹن ٹائم کے ایک ٹائم پیریڈ کے مسالے یا نیوز کے لیے آ رہی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگین آپ کے پاس یہ جو فیم آتا ہے یہ بہت شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. اگر آپ کسی طرح اس طرح کی آڈینس بھی گین کر لیتے ہیں یا اپنے فیلو کمپیٹیٹر کے ساتھ اس طرح کی سچویشن کر کے آپ اس کے فالوورز دے لیتے ہیں, وہ چلے بھی جاتے ہیں, اینڈ سملر سچویشن آپ کو بھی فیس کرنی پڑتی ہے. اٹ مینس کہ آڈینس جو ہے وہ ایکولی رسپانسبل ہے, پھر عوام بھی رسپانسبل ہے. ایبسلیوٹلی. آپ یو آر دی رائٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ دس کہ ابھی ہم نے جو ثنا والا ایشو دیکھا, سوال بہت سارے یہ اٹھے کہ اس کے گھر کا ایڈریس کیسے پتا چلا, وہ لڑکا فون نمبر اس کے پاس کیسے تھا, بہت سارے سوال ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں. لیکن ایک انفلوئنسر کو یا سوشل میڈیا پر کوئی بزنس کر رہا ہے, کیا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنا اوتھینٹک ٹیلی فون نمبر, اپنا گھر کا ایڈریس جو ہے وہ بھی پٹ کرے, یا اس کو بھی بچایا جا سکتا ہے, اس کو بھی ہڈن کیا جا سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی ہڈن کیا جا سکتا ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس اسکیل پہ کام کر رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کافی ڈیجیٹل سوشل میڈیا کی وجہ سے کافی اس طرح گھر بیٹھے جو انفلوئنسرز ہیں وہ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں یا ڈفرینٹ بزنسز ہیں, سروس بزنسز پروفر کر رہے ہیں, کوئی کاؤنسلنگ کر رہا ہے, کوئی کسی طرح کی کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہا ہے, پی آرز آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو ضروری ہوتا ہے دینا, لیکن اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کی جو پرائیویسی ہے وہ کتنی انٹیکٹ ہے اس طرح کی انفارمیشن جب آپ کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اور دین اگین ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریئل ٹائم پوسٹنگ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اگر آپ ایک اچھے اسکیل پر کام کریں تو اپنی لوکیشن نہ. الگورتھم کی اگر ہم بات کریں وہ کتنا میٹر کرتا ہے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے آٹومیٹکلی ان کے ریلز جو ہے نا خود ہی ان کے موبائل میں آ رہی ہیں, حالانکہ جو کنٹینٹ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی بیک ٹو بیک ان کے اکاؤنٹ پر یا ان کی ٹائم لائن پر آنا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑا سا اس حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. دیکھیں, ایک بڑی مشہور سینگ ہے کہ اف یو آر ناٹ بائنگ سم تھنگ دین یو یور سیلف از اے پروڈکٹ. تو اگر آپ کو اتنے بڑے پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے فری میں یوز کرنے کے لیے مل رہے ہیں, سو دیٹ مینس کہ جو آپ کی انفارمیشن وہ ایکوائر کر رہے ہیں وہ آگے ڈفرینٹ کمپنیز کو سیل تو کر ہی رہے ہیں, کیونکہ اخبار میں اگر آپ کوئی ایڈ دیتے ہیں تو وہ کتنی ہی بار کوئی اخبار کھول کے وہ ایڈ دیکھ سکتا ہے. اسی طرح جب کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم, چاہے وہ کوئی بھی میڈیا پلیٹ فارم ہو سوشل میڈیا کا, جب وہ کسی ایڈورٹائزر کے پاس جاتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ تمہارا یوزر میرے پاس ہے, وہ دن کی اتنی کپ چائے پیتا ہے, وہ اس ٹائم پہ چائے پیتا ہے, اس کا یہ ایک موڈ ہے جس میں اس کو یہ چیز یا پروڈکٹ چاہیے ہوتا ہے, تو ایڈورٹائزر اس کی طرف جائے گا. تو اس نے ایک جو ایک سرور مینٹین کرنے کی کاسٹ ہے وچ از ملینز اینڈ بلینز آف ڈالر, اگر وہ اس کاسٹ کو مینٹین کر رہا ہے دیٹ مینس وہ کہیں نہ کہیں سے تو ارن کر رہا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم صرف اپنا نام, ای میل ایڈریس اور ایڈریس ڈال کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف یہ انفارمیشن ڈالی ہے, لیکن جو ایک بہت لمبا کنسنٹ فارم ہوتا ہے ہم اس کو بغیر پڑھے ہر چیز اوکے کر دیتے ہیں. ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ہم تو صرف 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن ڈالی ہے ہم نے, لیکن ہم نے ان کو ساری چیزیں, اپنے سارے رائٹس ان کو دے دیے. کوئکلی اگری کرتے ہیں ہم سے ملی سیکنڈز کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. کیوں کہ بیوٹی پروڈکٹ جو ہے صدف کے پاس اس کا ایڈ آ رہا ہے, میرے پاس نہیں آ رہا. کیوں ایک اچھی بائک کا ایڈ سائم آپ کے پاس آ رہا ہے, میرے پاس ہو سکتا ہے مجھے کسی اور چیز میں انٹرسٹ ہو, میرے پاس نہیں آ رہا. اٹ آل ڈیپینڈز. یہ جو الگورتھم ہے یہ اس میں زیادہ ہیلپ کرتا ہے آپ کو. اٹس ا گڈ ان ا وے کنٹرول میں ہے بائی دی وے. جی بالکل کنٹرولیبل. لاسٹلی عزیر, کیا میسج دینا چاہیں گے آپ تمام ان صارفین کو, سوشل میڈیا یوزرز کو, ہاؤ کین دے پروٹیکٹ دیئر اکاؤنٹس, ہاؤ کین دے سیکیور دیم سیلوز ان دیئر اکاؤنٹس؟
सबसे पहले तो कोई भी न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे, एज वी आर ऑन वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, न्यूज़ प्लेटफॉर्म राइट नाउ, कि कभी भी कोई न्यूज़ आपके पास आए, चाहे वो जितनी भी अट्रैक्ट कर रही हो आपको, उसको शेयर ना करें अनलेस उसकी ऑथेंटिसिटी आपके पास ना हो। ये अपना एक सिविल राइट समझें, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी किसी भी न्यूज़ की वजह से कोई रीजनल जो है वायलेंस क्रिएट हो सकता है, कोई भी किसी तरीके की कोई एक हैवक क्रिएट हो सकती है। सेकेंडली, अपने अकाउंट से प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रीक्वेंट पासवर्ड चेंज की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। अननोन लोगों को ऐड ना करें, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं हर एक से इंटरेक्ट ना करें। डीएम्स में अगर आपके पास कोई भी लिंक आता है उसको प्रेस ना करें, चाहे वो जितना ही अट्रैक्ट कर रहा हो, चाहे वो जितने ही पैसों की ऑफर कर रहा हो या गिफ्ट्स की ऑफर कर रहा हो, किसी भी लिंक को प्रेस ना करें। और अपने जो सेल फोन है वो कोशिश करें कि किसी और को उसका एक्सेस ना हो, चाहे आप किसी जितनी मोहब्बत करते हो, अपने पासवर्ड बिल्कुल किसी से शेयर ना करें। ब्रेकअप भी हो सकते हैं, उसका नुकसान आपको। अग्रीड। थैंक यू वेरी मच सीईओ मैक्सिम उजैर हमारे साथ मौजूद थे एंड अच्छे से ब्रेक डाउन कर दिया उन्होंने, और ये तमाम बातें हम आपको बताते रहते हैं अपने प्रोग्राम में। आज आपको फाइनली एक क्लियर ब्रेक डाउन मिल गया प्रिसाइसली। तो थोड़ा सब्र कर लिया करें, जल्दी से जो आप फॉरवर्ड करते हैं ना चीजें और पोस्ट लगाने आ जाते हैं, ये ना किया करें। तो थैंक यू वंस अगेन उजैर। और अब जी आ जाते हैं हम कराची के इशू पर। कराची का इशू बड़ा इम्पोर्टेंट है और कराची में मुझे ट्रांसपोर्ट के बड़े मसाइल हैं। तो शहर कायद में अब हुआ क्या है कि ट्रैफिक के बढ़ते दबाव और रवानी को बरकरार रखने के लिए कमिश्नर कराची ने मजीद अहकाम जारी कर दिए हैं। अहकाम तो जारी हो रहे हैं, फैसले भी हो रहे हैं, अमल दरामद कब होगा, एग्जीक्यूशन कब होगा, ये हमारा कंसर्न है। अच्छा, ये बताया गया है जी कि अब शहर की 20 मरकजी सड़कों पर आइंदा 2 माह के लिए 3 और 5 सीटर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी होगी। और फैसला जो है DIG ट्रैफिक की सिफारिश पर किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक शार फैसल इसमें आती है, शार कायदीन, आई चंद्रीगढ़ रोड, शहीद मिलत रोड, राशिद मिनास रोड, यूनिवर्सिटी रोड, कोरंगी रोड, औरंगी रोड, स्टेडियम रोड, माड़ीपुर रोड, सुरजानी, हब रिवर रोड और दीगर अहम शाहराहों पर। मेरे ख्याल में मैंने सारी 20 की 20 शाहराहों के जो है नाम ले दिए हैं। तो ये पाबंदी जो है अब इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार शहरी कर रहे हैं। शहरी कह रहे हैं हम मुतासिर भी हो रहा है, मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरीके से नहीं है। तो अब ऐसे में लोगों का सहारा जी ये चिंची रिक्शा भी थे, तो अब किया क्या जाएगा? अब किया क्या जाएगा ये तो हम पूछेंगे तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर प्रोग्राम। सबसे पहले तो अब शहर कायद में से खौफनाक वाक़यात तवातुर से हो रहे हैं जिनको देख के दिल दहल जाता है, और इनका तदारुक कैसे मुमकिन है, और इस हवाले से सूबाई और जो मुतल्लिका इदारों के पास कोई हिकमत अमली है तो हमें उस हवाले से भी अपडेट करें। थैंक यू वेरी मच सदर फॉर साइम, आप दोनों को भी गुड मॉर्निंग। आपको पता है कि कराची में बड़े पैमाने पर एक्सीडेंट रिपोर्टिंग हो रही थी और जिसकी वजह से कीमती जानों का नुकसान हुआ। तो उस वक़्त एक कमेटी बनाई गई थी जिसको CM साहब खुद मॉनिटर कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि जी मुझे मुख्तलिफ तजावीज़ दी जाए कि जिस पर कराची के ट्रैफिक मैनेजमेंट को ठीक किया जा सके। अच्छा, जो बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में ये चिंची या 5 सीटर या 4 सीटर रिक्शा जो थे वो शहर में, एक तो पहली बात ये है कि इनका जो ये जिस रूटों पे ये चलते हैं वो लीगलाइज नहीं है, वो ये खुद ही चलाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई परमिशन नहीं है, कोई इनको। अच्छा, दूसरा जो मसला है कि इनके जो ये किराया चार्ज करते हैं वो भी कोई मैकेनिज्म नहीं है। आपसे 10 रुपए ले लेंगे, मुझसे 50 रुपए ले लेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये कि कराची की ट्रैफिक की रवानी में, क्योंकि ये एक साथ बहुत सारे एक जगह खड़े करके अपना बस, जैसे बस स्टॉप होता है, ऐसे इन्होंने सादिया साहिबा, अब कोई कराची के लिए मैस ट्रांजिट सिस्टम तो है नहीं, बहुत इतना बड़ा तबका है जो कि इन रिक्शों पे, इन चिंचियों के ऊपर इन्हिसार कर रहा है। बच्चों की तादाद है, स्कूल कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग तलबा हैं और ऑफिस गोइंग खवातीन हैं, तो उनके लिए फिर क्या मुतबादिल होगा? देखें, पीपल बस सर्विस इन तमाम रूटों पे, जिन रूटों पे ये बंद हुए हैं, पीपल बस सर्विस, पिंक बस सर्विसेज खवातीन के लिए इन रूट्स पे चल रही है। उनकी तादाद, साहब कहते हैं 3 करोड़ की आबादी का ये शहर है, तो आपके ख्याल में इस वक्त जो पीपल्स बस सर्विस है वो 3 करोड़ आबादी का जो एक कम्यूट सिस्टम है, या उनको जो एक अपने ऑफिस जाना है, घर आना है, वो बोझ उठा सकती है?
صدف میری بات ہی نہیں پوری ہوئی تھی, آپ نے مجھے میئر صاحب کی بات بتا دی. بالکل میں تو مانتی ہوں کہ 3 کروڑ کی آبادی ہے اس شہر کی. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جو اس وقت روٹس پر بسز ہیں وہ کم ہیں, لیکن اس بجٹ میں تعداد بڑھائی جا رہی ہے. میرا خیال سے کل ہی شاید منسٹر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ 500 نئی بسز جو ہیں وہ ایڈ کی جا رہی ہیں مزید کراچی کے لیے. تو سسٹم کو بہتر کیا جا رہا ہے. باقی ریڈ لائن کا منصوبہ ہم چاہتے ہیں جلد از جلد مکمل کیا جائے. مجھے کہیں گے کہ میں آپ کو ٹوک رہی ہوں, آپ جلد از جلد کہتی ہیں اور بار بار جب اس سے سوال ہوتا ہے, میئر کراچی آن ریکارڈ ہیں, وہ کہتے ہیں 2 سال سے پہلے مکمل نہیں ہو سکتا. میرا سوال ہے کیوں؟ جب ہم لاہور میں دیکھتے ہیں کوئی اسی طرح کا پروجیکٹ آتا ہے 11 مہینے میں, 1 سال میں, 6 مہینے میں پورا ہو جاتا ہے. ہم اسلام آباد میں دیکھتے ہیں, یہاں پر کیوں 2 سال؟ اور 2 سالوں میں شہریوں کو جن اذیت کا سامنا ہے, آپ کبھی ان روڈز پر جا کر دیکھیں جہاں پر کام ہو رہا ہے, کتنی مشکلات ہیں لوگوں کو. دیکھیں جہاں بھی ترقیاتی کام ہوتے ہیں بالکل لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی جب کراچی میں گرین لائن بس بنی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی تھی, اس کو 5 سال کا قلیل عرصہ لگا تھا. اچھا, اب آپ کہتی ہیں کہ جی ریڈ لائن میں ہم نے ڈیلے کیا. ریڈ لائن کی پہلے اے ایس ایف نے, سول ایویشن نے سندھ گورنمنٹ کو این او سی دی کہ آپ کام کر لیں, ٹھیک ہے, اور اب وہ این او سی اس وقت کینسل ہو گئی اور وہ کام رک گیا ہے اس سیکشن پہ. تو دیکھیں نا, جو میں بات کرتی ہوں جو شاید لوگوں کو بری لگتی ہے کہ جو میئر کراچی ہے وہ 22% شہر کی آبادی کا ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے. باقی اس شہر میں فیڈرل ادارے جو ہیں جس میں 5 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں, کے پی ٹی ہے, سول ایویشن ہے, ریلوے ہے, یہ سب 5 یہ جو باقی ایک منٹ سعدیہ, لوگوں کو حکومت سندھ نظر آتی ہے, ان کو یہ ڈپارٹمنٹ جواب دے نہیں ہے, وہ ٹیکس آپ لوگوں کو پے کرتے ہیں تو وہ جواب بھی پھر آپ سے مانگتے ہیں. وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, میں اس سے انکار ہی نہیں کر رہی کہ ہم نے جواب دینا ہے کیونکہ حکومت ہماری ہے, صوبہ ہمارا ہے. بات میں یہ کر رہی ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو انڈر ہونا چاہیے ان اداروں کا. یہ ادارے بھی تو اسٹیک ہولڈر ہیں نا اس شہر کے, ان کو بھی اپنے فرائض انجام دینے چاہیے. یہ بھی تو یہ انفراسٹرکچر کیا گیا ہے, کوئی کوارڈینیشن کی کوشش کی گئی مسئلے کو حل کرنے؟ جی بالکل کوارڈینیشن کی کوشش کی گئی. جیسے کل پرسوں رات کو ملینیم مال میں آگ لگی, 200-250 دکانوں کا لوگوں کا نقصان ہو گیا. ہم کے ایم سی کہہ سکتا تھا, سندھ گورنمنٹ کہہ سکتا تھا کہ جی وہ فیصل کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے, ہم کیوں آگ بجھائیں. نہیں, کے ایم سی کی 14 گاڑیاں لگیں, 4 گھنٹے کے اندر آگ بجھائی گئی. فیصل کنٹونمنٹ آن گراؤنڈ کہیں نہیں. لیکن مجھے بتائیں آگ کیوں لگی؟ سیفٹی میجرز نہیں تھے, فائر الارم نہیں تھا, شارٹ سرکٹ کی وجہ سے. اس سے 1 سال پہلے آر جے مال میں بھی ایسے ہی ہوا تھا, اور یہیں پر بیٹھ کے ہمارے ادارے ہمیں یہ بتا رہے تھے جی اب تمام مالز کا انسپیکشن ہوگا, تمام بلڈنگز کا انسپیکشن ہوگا, جن کے پاس یہ سیفٹی میجرز نہیں ہوگے ان کے اوپر فائن ہوگا. لیکن آج ایک اور آگ لگ گئی ہے اور وہی مسائل ہیں جو 1 سال پہلے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا, میں وہی بات کر رہی ہوں نا آپ سے کہ آر جے مال میں جب آگ لگی تھی تو فیصل کنٹونمنٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا نا, کہ جو ان کی حدود میں کمرشل بلڈنگز ہیں یا ریزیڈینشیل بلڈنگز ہیں ان کو انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور کل رات کو جو ہے پھر پرسوں رات کو ملینیم مال کے کنٹرول روم میں آگ لگ گئی. انسپیکشن کس کی ذمہ داری ہے؟ انسپیکشن ظاہر سی بات ہے فیصل کنٹونمنٹ بورڈ کی ذمہ داری ہے, وہ ٹیکس کلیکشن کر رہے ہیں وہاں پر, ان کی ذمہ داری ہے. جو سندھ حکومت کے انڈر اور کے ایم سی کے انڈر بلڈنگز ہیں ان کی انسپیکشن ہو رہی ہے, انشور کیا جا رہا ہے جن بلڈنگز میں فائر سیکیورٹی سسٹم نہیں ہے اس کو وہ کیا جائے. بار بار میں یہ بات کرتی ہوں, اس میں کوئی نہیں ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہر دیکھیں نا کنٹرول
कंटोनमेंट्स भी तो इस सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो चले आप उन रोड्स पर आ जाते हैं जो आपके अंडर हैं, और फिर तो हम मेयर कराची को मेयर कराची ना कहें, फिर मेयर केएमसी हम उन्हें कह दें, क्योंकि आपने कहा 22% जो है उनके इख्तियार में है। और अगर पुराने मेयर्स जो दूसरी पार्टियों से जब वो बेख्तियारी का दावा करते थे तो फिर आप लोग उन पर तनकीद करते थे, तो आप और वो एक सेम ही कहते ना एक ही कश्ती के सवार। वो ये कहते थे जो पिछले मेयर्स थे दूसरी पार्टियों से, वो ये कहते थे कि जी हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, और उन्होंने वो बहुत सारे काम नहीं किए। मुर्तजा वहाब ये बात नहीं करते, मैं ये कह रही हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार कि ये शाराए फैसल अंडर कराची कंटोनमेंट है, फलां जगह DHA है, फलां जगह CBC है। मैं इस इख्तियार की बात कर रही हूँ जो अंडर वन अम्ब्रेला आना चाहिए। ठीक है, चलें सारिया जावेद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एंड देन अगेन वी हैव फैसले एंड वी हैव वादे, बट वी डोंट सी एनी अमल दरामद। चलिए जी, अब ऐसे ही है तो बस ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक। और जी अब थोड़ी जरा नजर डाल लेते हैं मौसम की सूरत हाल के ऊपर। मौसम का सेगमेंट हमारा बड़ा फेवरेट जा रहा है वैसे आप लोगों के लिए। तो अब हुआ ये है कि मुल्क के मैदानी इलाके एक बार फिर शदीद गर्मी की लपेट में है। महकमा मौसमियात और NDMA ने हीट वेव का नया अलर्ट जारी कर दिया है। अच्छा, गर्मी और लोड शेडिंग एक किस्म की सिचुएशनशिप में है, और इसमें जो NDMA है ना, महकमा मौसमियात, वो हमें गैस लाइट कर रहा है। Oh my God. ये मेरा तबसरा है आज का मौसम के ऊपर लाइटर नोट, यानी कि आपने पूरा समअप कर दिया सारी सिचुएशन को। क्या करें, लोड शेडिंग से सताए हुए लोग। लेकिन जी अब जो हीट वेव का अलर्ट आया है वो हमें क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि 22 जून तक हीट वेव की नई लहर कई शहरों को मुतासर करेगी, और पंजाब, सिंध, मशरकी बलूचिस्तान, KP के मैदानी इलाके इस लहर की जद में रहेंगे। सिब्बी जहां पे ऑलरेडी बहुत गर्मी है, नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली, जाफराबाद, टांग, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, जैकबाबाद, नवाब शाह, बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, राजरपुर इन मुतासर इलाकों में शामिल है। अच्छा, यहाँ दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। और शहर कायद की बात करें तो कल हमने देखा कि समंदरी हवाएं बहाल होने के बाद थोड़ा कदरे बेहतर हुआ मौसम, लेकिन गर्मी की जो रबा हफ्ते शिद्दत रही वो 45 डिग्री तक महसूस की जाएगी, यानी कि जब ये वीक चल रहा। अच्छा, मॉनसून की भी आमद है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि शहर कराची में, शहर कायद में एक बार फिर मॉनसून से पहले नाकिस इंतजामात और तैयारियों का फुकदान नजर आ रहा है। अब ऐसा लगता है कि इस साल भी बारिशों के दौरान कराची के शहरी जो है वो मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ेगा, और शहर हमें तो ये नजर आ रहा है क्योंकि सिंस इंतजामात नहीं हुए तो कहीं ना कहीं डूबता ही नजर आ रहा है। मॉनसून सीजन पर खड़ा है और शहरी इंतजामिया की तैयारियां दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। चले तो हम तैयारियों पर बात कर लेते हैं। अफजल परवेज हमारे नुमाइंदे साथ है, उनसे तो अफजल परवेज बताइएगा, अब ज़ाहिर है मानसून का सीजन आता है तो फौरी से अब अलर्ट हो जाते हैं कि अब भाई शहर अभी यहाँ पर इस वक्त तैयार है कि बारिशें हो जाएं तो फिर जो यहाँ पर हालत होती है उससे निपटा जा सके। क्या शहरी इंतजामिया ने किया अब तक? जी सदफ साइन, देखा जाए माजी में शहर डूब जाया करता, लेकिन अब ये सूरत हाल नजर नहीं आएगी। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह है कि मेयर कराची मुतवाफ की जानिब से गुज़श्ता 2 सालों से नकासी आब के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया गया है। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह थी जो 31 बड़ी सड़कें थी वो डूब जाती थी। अब उसकी नकासी के लिए के हवाले से बड़े इकदाम किए जाए थे। शहर के जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई के हवाले से बहुत संजीदगी से इकदाम किए गए, जिसमें FWO की जानिब से भी बड़ी अहम कारकर्दगी दिखाई गई। गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला, फ्यूचर नाला, औरंगी नाला, इसके साथ साथ जो बड़े नाले थे उनको पुख्ता किया गया, उसकी सफाई की गई। अब पानी की नकासी के हवाले से वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ताहम देखा जाए तो हिस्सा सब ने डालना है। मेयर कराची ने तो जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई के इकदाम कर दिए हैं। 20 जून से दोबारा मामूली नोयत की जो सफाई होगी वो मेयर कराची ने बल्दिया उस्मा कराची ये इस चीज पर रोशनी डालिएगा कि नालों की सफाई जो है उसके वो मॉनसून की तैयारी है या फिर सीवरेज सिस्टम को ठीक करना, नकासी आब के ऊपर काम करना, ये मॉनसून की तैयारी कंसीडर की जाएगी? साइम, यहाँ 2 से 3 मसले सबसे बड़े आते हैं। बड़े नालों की सफाई तो मेयर कराची ने कर दी है, जबकि जो छोटे नाले हैं वो टाउन चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है। वो 522 छोटे नाले हैं जो गली मोहल्लों में अहम किरदार अदा करते हैं।
टाउन चेयरमैन गैर संजीदा नजर आते हैं। अभी तक कोई उनकी सफाई के हवाले से इकदामात नहीं किए गए। देखा जाए तो फिर वाटर कॉर्पोरेशन की जो सीवरेज की लाइनें हैं उस हवाले से भी काम किया जाना चाहिए। मेयर कराची ने उनको भी हिदायत जारी की है। ताहम देखा जाए तो छोटे नाले ना 522 वो सबसे अहम किरदार अदा करते हैं, जिसकी वजह से शहर मुतासिर होता है। जो 31 बड़ी सड़कें डूब जाया करती थी माजी में, अब वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पानी की निकासी के हवाले से बहुत ज्यादा काम शुरू कर दिया गया है और 20 जून से दोबारा निकासी के हवाले से जो नालों की मामूली नोयत की सफाई है वो शुरू हो जाएगी। जी सही है, ठीक है। अफजल परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। और इस सारी सूरत हाल पर हम करेंगे कि यहाँ पर एक किरदार जो है वो टाउन चेयरमैन का भी है, वो अपना रोल कैसे प्ले कर रहे हैं। और सब तैयार हैं, क्योंकि सबकी कोऑर्डिनेशन के साथ इस शहर की सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है अमीर जमात इस्लामी कराची मोहनम जफर खान साहब। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि आपकी असेसमेंट क्या है, ये शहर तैयार है अगर बारिशें होती है? तो पहले तो ये कि हम दुआ गो हैं कि बारिश हो शहर में, लेकिन अगर बारिश ज्यादा हो जाती है तो फिर कराची के लिए एक बड़ा मसला बन जाता है। शहर तैयार है? इंतजामिया की तैयारियों से आप सेटिस्फाई हैं? देखिए, इंतजामिया की जो तैयारियां हैं उससे हम सेटिस्फाई नहीं हैं। ख़ास तौर पे आप देखें इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। अभी जो रिपोर्टर थे वो ये बात कह रहे थे कि 31 बड़ी सड़कें हैं और उनमें पानी का निज़ाम कर दिया गया है। अब आप देखिए कि मलीर से लेकर एयरपोर्ट से लेकर जो रेड लाइन बन रही है, इस रेड लाइन के रास्ते में तो पूरी यूनिवर्सिटी रोड है और जो तबाहाली का मंजर पेश कर रही है। बारिशों से पहले यहाँ जो सूरत हाल है आप उसका अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जब बारिशें होंगी तो क्या सूरत हाल पैदा होगी। इसी तरह करीमाबाद अंडरपास 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। अब जब ये मुकम्मल नहीं होगा और जब बारिशें होंगी तो अल्लाह ताला महफूज करे कि कोई ऐसी हादसा पेश ना आए। इसी तरह शहर की थोड़ी देर पहले हमारे साथ सादिया साहिबा मौजूद थी, तर्जुमान सिंध हुकूमत। वो ये बता रही थी कि मेयर कराची के अंडर 22% जो है वो कराची का हिस्सा है जिसे वो कंट्रोल करते हैं। बाकी दूसरे उन्होंने हमें डिपार्टमेंट बता दिए, इंतजामिया बता दी। तो ये करीमाबाद वाला यूनिवर्सिटी रोड तो करीमाबाद जो है वो सिंध और केडीए का प्रोजेक्ट है और ये वजीर बल्दियात के अंडर में आता है। इसी तरह पूरी यूनिवर्सिटी रोड, इस पर जो रेड लाइन बन रही है, सिवाय थोड़ा सा हिस्सा छोड़कर मलीर कैंट के, बकिया तो पूरा सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और ये तो शुक्र करें 22% इनके अंडर में आता है। अगर इनके मातहत मजीद इलाका आ रहा होता तो क्या हाल करते ये। और ये तो अपनी कमजोरी को साबित ना करें। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी सिंध में 17 साल से विराजमान है। अगर 22% आता है, बकिया 6 कंटोनमेंट हैं, इसके अलावा कंटोनमेंट के अलावा सिविल एविएशन है, केपीटी है, रेलवे है, तो भाई कौन आपको रोकता है। 2008 से लेकर 2013 तक जो है सदर जरदारी साहब रहे हैं, आज भी सदर जरदारी साहब हैं। आप पीडीएम 1 का हिस्सा थे, पीडीएम 2 का हिस्सा थे। आप बात करें ना इदारों से। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ मोनम साहब। महकमा मौसमियात की पेशगोई के बावजूद अब बर वक्त इकदामात ना होना, बर वक्त इसके प्रिकॉशंस ना लेना मानसून से पहले, क्या वजूहात लगती हैं आपको? देखिए, बात यह है कि हर साल ये बात आती है कि बारिश और मानसून से पहले नालों की सफाई की जाए। नालों के लिए फंड मुख्तस किया जाता है। वो नालों के लिए फंड जो मुख्तस किया जाता है वो फंड खा लिया जाता है, जिसके नतीजे के अंदर प्रॉपर काम नहीं हो पाता, या जितना फंड लगना चाहिए वो फंड लगता नहीं है। मशीनरी अवेलेबल नहीं होती। आप टाउन कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन भी तो कोई इदारा है ना कि जिसके जिम्मे कुछ काम करना है। उसके चेयरमैन हैं मुर्तज़ा वहाब साहब। अब बताइए कि जब आप मशीनरी प्रोवाइड नहीं करेंगे नालों की सफाई के लिए, नॉर्मल मशीनरी काम नहीं करती। हमारे पास 9 टाउन हैं। हमारे टाउन चेयरमैन ने सफाई का सिलसिला शुरू किया है, नालों की सफाई का। आप देखें ना कि नॉर्थ नाजाबाद में इतना बड़ा मसला होता था पानी का। केडीए से जो ऑनवर्ड्स ज़ियाउद्दीन जो है वो पानी जब आता था ऊपर से पहाड़ से आता था, पानी इस जानिब बढ़ जाता था। हमारे टाउन चेयरमैन ने डायरेक्ट गुज्जर नाले से उसको मिलाया है। इसी तरह हैदरी मार्केट है, हैदरी मार्केट से बाकायदा सीवरेज का निज़ाम डाला गया है। जो काम कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को करना था वो टाउन ने अंजाम दिया है।
اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کے اندر جو اس علاقے آتے ہیں پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر صورتحال بہتر رہے گی بارش کی صورت میں، وہاں صفائی کا بھی جو ہے خاص خیال رکھا گیا ہے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو نالوں کی صفائی جو ٹاؤن کے انڈر میں آتے ہیں، جو ہمارے ٹاؤن میں آتے ہیں، کم از کم ہم اس کی صفائی کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ صاف ہو جائیں. اور اسی طرح ڈرینیج کو بہتر بنانے کے لیے الحمدللہ پچھلے پورے سال ہماری ایفرٹس جاری رہی ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت شہر میں 43 بڑے نالے ہیں. مسئلہ صرف گجر نالے کا نہیں ہے، مسئلہ صرف محمود آباد نالے کا بھی نہیں ہے کہ آپ 3-4 نالوں کے نام لے لیں، اورنگی ٹاؤن نالا، گجر نالا، محمود آباد نالا، یہ سارے نالے ان کی صفائی کرنا تو ان کا کانٹریکٹ تو FWO کو دیا گیا تھا. انہوں نے کسی نہ کسی حد تک دیواریں وغیرہ پیرافٹ وال جو ہے وہ بنائی ہیں، ان کی نالوں کی دیواریں بنائی ہیں، لیکن سب کے باوجود صفائی کرنا بھی تو کام ہے نا. کہ آپ بر وقت صفائی نہیں کریں گے تو یہ نالے چوک ہوتے ہیں، اور نالے چوک ہونے کے نتیجے میں ان سے جو کنیکٹنگ نالے ہیں وہ بھی پورے شہر کو متاثر کرتے ہیں اور اربن فلڈنگ کا خطرہ پیدا ہوتا ہے. فلڈنگ کا خطرہ پیدا ہوگا اگر ہم نالوں کی بر وقت صفائی نہیں کریں گے. بہت شکریہ مظفر خان صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. کہ جماعت اسلامی کے انڈر جو ایریا آتے ہیں وہاں پر کیا سچویشن ہوتی ہے بارش کے بعد؟ I live in North Nazarabad. I'll keep a check on it. بالکل. And I'll update you guys. ایک چھوٹی سی بریک میں حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور جی حاضر ہم ایک بڑے اہم اور کروشل موضوع کے ساتھ. پہلے ہم دیکھتے تھے گھر کا ایک فرد کماتا تھا، پورا گھر جو ہے وہ کھاتا تھا. اب وقت بدلا، حالات بدلے، قدریں چینج ہوئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بوتھ دا پیرنٹس آر ورکنگ پیرنٹس، اور جب دونوں پیرنٹس ورکنگ ہوتے ہیں تو ایسے میں سب سے کروشل چیز یہ ہوتی ہے کہ بچوں کی ٹیک کیئر کون کرے گا، بچوں کی پیرنٹنگ کون کرے گا. اس کے اوپر بات ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو فونز اور آئی پیڈز اور ٹیکنالوجی کی طرف راغب کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ چپ اور خاموش بیٹھیں اور پیرنٹس جو ہیں وہ اپنا اپنا کام کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان بچوں کو پھر نرسریز کی طرف اور جو افورڈ کر سکتے ہیں پھر وہ میڈ رکھ لیتے ہیں. تو کیا بچوں کی صحیح سے پیرنٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں، اور کیسے اس چیلنج سے نمٹا جا سکتا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیرنٹنگ کاؤنسلر سکینہ خانم صاحبہ. السلام علیکم سکینہ، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کتنا بڑا ایشو ہے ورکنگ پیرنٹس جو جاب کر رہے ہیں دونوں، بچہ نگلیکٹ ہو رہا ہے لیکن وہ پھر اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کر کیا سکتے ہیں پیرنٹس ایسی سچویشن میں؟ ایکچولی آج جیسے کہ آپ نے بتایا اپنی گفتگو میں کہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں اچھی تربیت کیسے دے سکتے ہیں، اچھا کمائیں اور انہیں اچھے گیجٹس پرووائڈ کریں. آج کے دور کی جتنی ضروریات ہیں ہم انہیں مہیا کریں، بہترین اسکول میں کروائیں، اچھے سے کپڑے پہننے کے لیے دیں اور AI کورس کروا دیں سب سے پہلے. بٹ دیٹ از دا نیڈ آف دا ایرا بٹ ناٹ دا نیڈ آف دا چائلڈ. ٹھیک ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کو ماں اور باپ کے پیار کی، محبت کی اور وقت کی ضرورت ہے. ہم اب جیسے کہ آپ نے کہا مہنگائی کی وجہ سے ماں اور باپ دونوں کا کمانا ضروری ہو گیا، بٹ ہم اپنے وسائل خود بڑھا رہے ہیں. مطلب ہم جس میں محدود چیزوں کے اندر گزارا کر سکتے ہیں ہم اس میں نہیں، ہم اس سے بڑھ کے چاہتے ہیں. اور ماں اور باپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو وقت بچے کے لیے مقرر ہے وہ اس کو دینا بہت اہم ہے، کیونکہ جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے پھر وہی بچہ ماں باپ کو چھوڑ کے جاتا ہے یا اپنے دوستوں کو ترجیح دیتا ہے یا دیگر معاملات میں اپنی مصروفیت رکھتا ہے، تو ماں باپ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ اولاد وقت نہیں دیتی. کیونکہ بچپن میں ہم نے انہیں وقت نہیں دیا تو ماں باپ کو پھر وہ بچے میں وہ قدر، وہ اہمیت، وہ احساس، وہ جذبات وہ پیدا نہیں ہو پاتے. تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کیا جائے؟ کو 2-3 اگر آپ ٹپس دینا چاہیں. اب ظاہر ریالٹی تو یہی ہے کہ مہنگائی اتنی ہے کہ دونوں پیرنٹس کو کمانا ہے، بجلی کے بل ادا کرنے، گھر کا کرایہ ادا کرنا ہے، بچوں کی اسکول کے اخراجات ادا کرنے، ایک وقت کا کھانا تو ایٹ لیسٹ ساتھ کھا لیں وداؤٹ اینی ڈسٹریکشن. ڈسٹریکشن سے میری مراد ہے موبائل فون یا ٹیلی ویژن یا کوئی گیجٹ کا استعمال. دیکھیے اس دور کے اندر ماں اور باپ دونوں ہی اگر لٹریٹ ہیں یا الٹریٹ ہیں، دونوں ہی شانہ بشانہ چلیں گے تو گزارا ممکن ہے. جس طریقے کی آج کل ایرا چل رہا ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ یہ کہ سب سے پہلے آتا ہے ٹائم مینجمنٹ. ٹھیک ہے، ہم لائک می آلسو آئی ایم اے ورکنگ وومن، بٹ
ٹو مینیج مائی ہوم. ہمیں اپنے ٹائم مینجمنٹ کے اندر اپنی ترجیحات اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنا چاہیے. اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر میں کام کرنے کے لیے باہر نکلوں تو میری روٹین کیسی سیٹ ہونی چاہیے. بچہ اگر اسکول گوئنگ ہے تو اس کی ڈے روٹین اسٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک مجھے کیا مینیج کرنا ہوگا. وہ گھر آ جائے گا تو اس کے لیے کیا تیار ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر میاں بیوی دونوں اتفاق رکھتے ہوئے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت اگر اپنی روٹین کے ٹاسک اپنے ڈے روٹین کے ٹاسک آپس میں بانٹ لیں تو اس سے بھی ٹائم مینجمنٹ میں فرق مل جائے گا. اس کے علاوہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو obviously that it would be a hectic routine کہ آپ 6-8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو ایک ہیومنلی ایک نیچرل چیز ہے کہ آپ ڈرین ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی آپ تھک جاتے ہیں, آپ کے اندر اتنی انرجی نہیں ہوتی. لیکن جب آپ گھر میں داخل ہوں تو وہ وقت آپ کے بچے کا ہے, آپ کے فیملی کا ہے. اچھا سکینہ, ایک چیز بڑی میں آپ سے اہم پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب سنس جو بچے اسکول گوئنگ نہیں ہیں تو برنگنگ یور کڈس ٹو یور ورک پلیس, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ I discourage it. Okay. Because see that when you are working somewhere, that time is for your work, not for your child. Okay. And if you are bringing your child, obviously you are a human being. آپ کا ذہن اس طرف مصروف ہوگا. آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے, سو رہا ہے, کھا رہا ہے, آپ اس اپنی ایک اٹینشن کا پارٹ آپ اس کو دیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ دونوں طرف ڈسٹریکٹ رہیں گے. I would recommend that اگر آپ ورکنگ وومن ہیں تو آپ اپنے بچے کو گھر پہ اگر چھوڑ رہے ہیں تو گھر پہ آپ اپنے قریبی رشتے کے ساتھ چھوڑیں, لائک دادا دادی, نانا نانی, آپ کے کوئی رشتے دار. کوئی بھی نہیں ہے تو ڈے کیئر سینٹر, the last option, the least and the last option is that آپ کوئی میڈ ہائر کرتے ہیں, وہ بھی اس صورت میں جب آپ افورڈ کر سکتے ہیں. زیادہ تر لوگ آج کل نرسریز اور ڈے کیئرس کی طرف جا رہے ہیں. آج کل بچوں کو 2.5 سال کی عمر میں ایڈمیشن کروانے پہ مائیں تیار ہوتی ہیں that we need to admit them. بٹ if it is possible کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا آپشن ہے, آپ کے بڑے موجود ہیں, تو وہ رشتے جتنی اچھے جذبات, احساسات, ان کے اندر اخلاقیات کا, کیونکہ جو بچہ ابتدائی سے لے کے 7 سال کی عمر تک اس میں وہ جو ایک شخصیت ہے اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے. مینس کہ ان کے کریکٹر بلڈنگ, ایگزیکٹلی ان کی زبان, ان کے رویے سب کچھ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو گیو دیٹ ٹائم ٹو دیٹ چائلڈ. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ کہ آپ اگر ایک میڈ ہائر کر لیں گے تو وہ اتنی اپنائیت اس بچے کو دے سکتی ہیں. اس میں ایک چیز یہ ایڈ ہو سکتی ہے کہ جب آپ گھر جائیں تو آپ میں انرجی بالکل ہی ڈرین بھلے ہو گئی ہو, لیکن جتنی انرجی, جتنے وارم کے ساتھ آپ گھر میں انٹر ہوں گے, آپ کا بچہ اتنے اچھے سے ریفلیکٹ کرے گا. اینڈ دین آپ کی جو جتنی بھی تھکن ہے وہ گھر کے گیٹ پہ ہی اس وقت رہ جائے گی. ایسے ہی. سو اینڈ آپ ٹائم مینجمنٹ کے 2 سے 3 گھنٹے ہی بچے کے پاس پھر ہوں گے آپ کے ساتھ گزارنے کے لیے, اور اگر آپ وہ بھی بھرپور طریقے سے دے دیں تو وہ بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سکینہ, ہمارے ساتھ تھی, بہت شکریہ. اور بھائی دیکھیں, جب تک آپ کا اس پہ اپنے کنٹرول نہیں ہوگا نا کہ آپ اس کا یوز کتنا کریں, آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کے ہی سیکھے گا. سو اسکرین ٹائم اپنا بھی کم کریں اور بچوں کو بچپن سے موبائل پہ نہ لگائیں پلیز. یہاں پر ہم چاہیں گے آپ سے اجازت, ملاقات ہوگی آپ سے کل 9:03 پر. بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اینڈ پاکستان زندہ باد.